अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज का दिन देखना नसीब फरमाया। जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुमे के दिन हम सूरह कहफ की तिलावत करते हैं। आज सूरह कहफ के हवाले से हम जानेंगे कि सूरह कहफ का जो मैसेज है वो क्या है और सूरह कहफ में हमारे लिए क्या तालीमात हैं। राजा ज़ियाउल हक साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब वैसे तो हर सूरत ही अपनी अहमियत रखती है और हर एक का एक पर्पज़ होता है और हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसकी एक अलग तासीर है जिस तरह से वो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। लेकिन सूरह कहफ का ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन से एक रिश्ता जोड़ा गया है और हम अक्सर सुनते हैं कि सूरह कहफ को जुम्मे के दिन कसरत से आप पढ़ें, उसकी तिलावत करें। जुम्मा और सूरह कहफ का क्या लिंक है? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो लिंक इसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि जो लोग भी सूरह कहफ की तिलावत जुम्मे के दिन करते हैं उनके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक अल्लाह ताला एक नूर पैदा कर देते हैं जो उनकी हिदायत का सबब बनता है। और फिर इस सूरा को जो है वो ख़ासतौर पे फितनतुल मसीह दज्जाल के साथ भी लिंक किया गया कि ख़ासतौर पे इसको उसके लिए पढ़ना, उससे हिफाजत के लिए, उसके शर के हिफाजत से जो है ना बचने के लिए। और इसकी जो पहली 10 आयात हैं या आखिरी 10 आयात को या दोनों को ही अगर आप हिफ्ज़ कर लें और समझ के पढ़ें और गौर व फिक्र करें और जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं इसके अंदर उस पर थोड़ा तदब्बर तफक्कुर करें तो इंशाअल्लाह रहमान आप अगर उस टाइम पर हम अगर ज़िंदा हुए तो हम लोग उस फितने को डील करने के लिए हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी। बस फिर आगाज़ करते हैं इस तफक्कुर और तदब्बर का। बिल्कुल जी, करते हैं। ये जो सूरा है इसमें सबसे पहले तो समझने वाली बात यह कि जो मसीह दज्जाल का फितना है उसमें बहुत सारे फितने कंबाइंड हो जाएंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के दिन के लिए कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना फितनतुल मसीह दज्जाल होगा। और ये जो दज्जाली फितना है ये इतना बड़ा होगा कि आपने बताया आदम अलैहिस्सलाम, आप खुद सोचें आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से लेके अब तक कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ हो चुका है, लेकिन आपने फरमाया कुछ भी इतना बड़ा नहीं होगा जितना वो फितना होगा। अब उसमें माल का फितना होगा, ईमान का फितना होगा, ताकत का फितना, इल्म का फितना, LGBT वाला, हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाला, ये सब कंबाइंड होंगे, ये सब कंबाइंड होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हमें स्टोरी मिलती है वो है असहाबे कहफ की, जिसके ऊपर सूरह का नाम भी है। असहाबे कहफ अब ये कौन लोग थे? ये कुछ नौजवान थे और ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उस इलाके में एक जो बादशाह था उसने जो है वो एक लोगों को शिर्क की तरफ ले जाना और अल्लाह से दूर करना, और अपने उसने कुछ बुत बनाए हुए थे जिसकी तरफ वो उनके मेले वगैरह करता और लोगों को कहता भाई सारे अब इनके आगे सजदा रेज हो जाओ। अब ये नौजवान भी उस मेले के ऊपर आए हुए थे, लेकिन इनको लगा कि ये जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं, जो हमारे फैमिली वाले कर रहे हैं, यार ये ठीक बात नहीं है, ये कुछ गलत हो रहा है। ये हालांकि एक अल्लाह की तो इबादत यानी मुखलिसीन लहु दीन हुनफा, अल्लाह की तो खालिस इबादत होनी चाहिए, ये क्या मामला चल रहा है? तो वो सारे फिर आपस में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब जब ये मामला हुआ तो इनकी बगावत पकड़ी गई कि भाई ये सारे जो हैं वो तो आगे, ये कहाँ कोने में सारे खड़े हुए। तो उनको फिर जब पूछा गया तो फिर उन्होंने उस वक्त का जो बादशाह था उसके सामने बड़े डट के कहा कि हम तो उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी तुम हमसे करवाना चाहते हो। और फिर वो अपने उस तौहीद पर, अल्लाह ताला की वहदानियत पर डट गए और फिर ये वहीं से वांटेड क्रिमिनल्स हो गए, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारे दुश्मन हैं। ये इनको जेल भेजा गया, वहां से ये फरार हो गए। फिर उन्होंने गार में पनाह ली। अब उस गार में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी करामत इनके साथ ये कर दी कि ये तकरीबन 309 साल के लिए अल्लाह ने इनको सुला दिया। और जब ये उठे तो लगा कि जैसे वो कहते हैं कालू यौमन औ बाद यौम, के बस ये लगता है आधा दिन गुजरा होगा, ये मुश्किल से एक दिन गुजरा होगा कि हम थोड़ा सो गए, लेकिन ये कि आधे दिन से ऊपर या दिन से ऊपर नहीं हुआ होगा। और पता चला कि ये कुछ एलीट क्लास के लोग थे। उसकी वजह यह है कि जैसे ये उठे तो इन्होंने सबसे पहले खाने की फिक्र हुई इनको, यानी देखें ना अभी तो वांटेड क्रिमिनल्स है ना, पूरी इनके पीछे तो वो स्टेट की मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बातें अपनी जगह पे, लेकिन खाना होना चाहिए। और खाना भी सिर्फ हलाल खाना नहीं, यानी अल्फाज़ अज़का तामन, यानी बहुत ही रिफाइंड खाना हमें किसी 5 स्टार होटल वाला देना, मतलब एक हलाल बेसिक खाना जो होता है वो नहीं हमें खाना ठीक है, हम वांटेड है, लेकिन खाना तो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर एक को रवाना किया कि भाई जाके जैसा खाना लेके आओ, लेकिन पकड़े ना जाना। वो बहरहाल वहां पे गया। आप सोचे 300 साल बाद की जगह आ रही है, ना वो करेंसी, ना वो लिबास, ना वो रहन सहन। तो वो जब जाके वहां पे वो करेंसी चलाता है तो पकड़ा जाता है। वो उनको पकड़ लेते हैं कि भाई आप कौन है। तो उनको फिर याद आता है कि भाई कुछ अरसा पहले बहुत ही कोई अल्लाह के नेक नौजवान लड़के थे जो गायब हो गए, तो लगता है कि आप वापस आ गए। तो वो लेजेंड पता था लोगों को। फिर वहां से उनका मामला है। तो ये जो स्टोरी है ये बताती है कि अल्लाह ताला जिसको रखे उसको कौन चखे। और दूसरी बात यह कि ईमान कभी कभार आपको बचाने के लिए ना फरारी होना पड़ता है। कभी कभार आप कहते हो कि भाई मेरा ईमान कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। और उन्होंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह तेरा खास हमें रहम चाहिए, तेरा खास करम चाहिए कि हम इस फितने से किसी तरह से बच जाएं। तो ईमान को बचाना ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो स्टोरी आती है, अच्छा, वो इस स्टोरी से रिलेटेड अब थोड़ा सा वो कनेक्ट अगर करने की कोशिश करें
ایمان کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اسکیپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ ہم اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غالباً اس طرح کی کوئی بات فرمائی تھی کہ آخری وقتوں میں تم وہ کیا شام کے جنگلوں کی طرف نکل جانا, کچھ اس طرح کی بات بکریاں چراؤ گے, بالکل. تو یہ اب دیکھیں وہ وقت اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے لیے دین پر چلنا ناممکن ہو جائے. مطلب ابھی اگر کوئی کہتا ہے نا آج کے حالات میں کہ جی لگتا ہے مجھے اسلام آباد سے فرار ہونا چاہیے, میں جنگلوں میں نہیں, کیونکہ ابھی آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. آپ ابھی آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ نماز پڑھیں, آپ زکوٰۃ دیں, آپ رمضان کے روزے رکھیں, آپ دین کی بات کریں, لوگوں تک خیر کی بات پہنچائیں. جب تک آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں, لوگوں کو تو خیر کی طرف بلا سکتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. لیکن جیسے فرانس وغیرہ یا بہت سارے ویسٹرن ممالک ہیں, وہاں پر ان کے اوپر وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اب وہ بہت سارے اپنی دینی احکامات ہیں ان پر پابندی. دیکھیے جس طرح بھی آپ نے LGBT کا ذکر کیا, جن ممالک میں یہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ آپ کے بچوں کو ہم نے یہ پڑھانا ہی پڑھانا, ہم نے آپ کے بچوں کو پڑھانا, اس پہ پھر آپ کو فراری ہونا پڑے گا, کیونکہ پھر یعنی آپ کے لیے یہ شاید ایکسکیوز نہیں چلے گی کہ یا اللہ ہم تو مجبور تھے, تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ یا بچانے کا کوئی اور سبب یا کیونکہ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی کہ اللہ کی زمین اتنی تھوڑی پڑ گئی تھی کہ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تم جا سکتے تھے اور اپنے ایمان کو بچاتے, اپنی فیملی کو بچاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو آر ان اے سچویشن جہاں پہ آپ کے لیے بیسک دین پہ چلنا امپاسبل ہو گیا, پھر بھائی آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دین کو بچاؤ, ایمان کو بچاؤ, باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں. رزق بھی اللہ دے دے گا, سب کچھ کرے گا. ابھی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اور رزق بھی مل رہا ہے اور حالات صحیح ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن اگر حالات اتنے تنگ ہو جائیں کہ آپ کی نماز پڑھنے پہ بھی پابندی لگ جائے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. صحیح. تو یہ تو رہا پہلا فتنہ. دوسرا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو دوست ہیں, ان میں سے ایک بڑا مالدار ہے, وہ جو مالدار شخص ہے اس کے 2 باغات ہیں, باغات کے بیچ میں سے نہریں بہ رہی ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنے تئیں ایک طرح سے وہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ میرا اپنا خون پسینہ ہے, I am a self-made man. ٹھیک ہے نا, میں اللہ میڈ نہیں ہوں, I am a self-made man. میں دیکھو یہ میرا باغ ہے, یہ میرا باغ, اور دیکھو میرے تو نفری بھی اتنی زیادہ ہے, میرے تو یہ سارا کچھ میرا اپنا کمائی ہے. اور اس کا جو دوست ہے اس نے کہا دیکھو تم اللہ سے ڈرو. تو کہتا ہے دیکھو جس اللہ نے مجھے یہاں پہ دیا ہے وہ وہاں پہ بھی دے دے گا. یعنی یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. اور میں یہ سنتا ہوں لوگوں سے جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جس اللہ نے دیا نا اپنی مرضی سے دیا تو کچھ تو دیکھا ہوگا ہم نے, کچھ تو دیکھا ہوگا کہ اللہ نے دے دیا. اور پھر شاید یہ پھر مکیش امبانی بھی کہہ رہا ہوگا کہ کچھ تو میرے میں بھی دیکھا ہوگا بالکل کہ دے دیا ہوگا. پھر یہ تو فرعون بھی کہتا ہوگا کہ کچھ تو دیکھا ہوگا میرے اندر کہ مجھے اتنا عطا فرما دیا. تو دیکھیں مال کا ہونا جو ہے, مال کا ہونا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے یا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. مال تو بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے, تو یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایمان نام کی شے ہے یا نہیں ہے. تو اس کو جب یہ کہا گیا, اس نے کہا, اس نے جو ہے تکبر کیا, غرور کیا. اس کے دوست نے کہا کاش تم کہہ دیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب تم نے اپنے اس باغ کو دیکھا تھا, یا الحمدللہ کہتے. تو اس نے انکار کیا. اب ہوا یہ کہ وہ دیکھتے دیکھتے اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا اور ملیا میٹ ہو گیا. اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ کاش کہ یا رب میں نے تیرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. یعنی کہ اس نے اپنے نفس کو نا اللہ کے ساتھ خدا بنا دیا تھا. تو یہ جو مال کا فتنہ نا, اگر آپ آج مال سے امپریس ہو رہے ہیں تو جب دجال آئے گا تو پھر تو آپ بہت ہی امپریس ہوں گے, کیونکہ وہ جو مال لے کے آئے گا وہ تو سارے زمین کے خزانے اگل کے لے آئے گا. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے آج اپنے آپ کو نا رائٹ پرائرٹیز رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے سیکنڈ فتنہ. اب ہم نے 2 رولز ایک طریقے سے اخذ کیے اس سے. ایک کہ کبھی ایمان بچانا سب سے ضروری عمل ہے, جب ایمان پر آپ نہ قائم رہ سکیں تو اس جگہ کو چھوڑ دینا اچھا. اور دوسرا یہ کہ مال کے فتنے میں گرفتار نہیں ہونا, جس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ تو مال ہے. بالکل. دیکھیں مال آپ کے ہاتھ میں رہنا صحیح ہے, دل میں نہ آئے. ہاں ہاتھ میں کروڑوں رکھیں, آپ اربوں رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, دل میں نہ ڈالیں, اس کو جگہ دیں. دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو دجال کے فتنے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اس ٹائم پہ زندہ ہو فرار ہو جاؤ وہاں سے, کیونکہ دجال ایسا بھی شخص آئے گا جس کو لگے گا کہ میں ایمان میں بڑا پکا ہوں, اور وہ دجال کو فیس کرے گا, لیکن دجال اس کو بھی جو ہے نا کفر میں لے جائے گا. تو اس لیے ایمان کو بچائیں اور فرار ہو, یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو مال و متاع ہے اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے کیریکٹر سے امپریس ہو, نہ کہ ان کے مال سے. تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہمارے پاس سٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام. بالکل. اور یہ ہے علم کا فتنہ. اور علم کا فتنہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ترین سٹوری ہے. اب یہ سٹوری جو ہے نا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, اور ان کے پاس وحی آ رہی ہے, کلیم اللہ ہے, اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ نالجبل شخص دنیا میں وہی تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس تو ڈائریکٹ ریولیشن آ رہی ہے نا, اس سے بڑا علم کیا ہوگا. تو ان سے اللہ نے جب پوچھا کہ موسیٰ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو آپ نے اپنی نالج کے بیس پہ کہا کہ میرے پاس ہی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اور تو کسی کے پاس تو وہی آ نہیں رہی اس ٹائم پہ. تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ کوئی اور بھی ہے, اور وہ بھی ایک میرا کہہ لیں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہے خضر, اس کے پاس تم جاؤ اور اس سے کچھ سیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام
تکبر نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیوں سیکھوں, اسے کہ میرے پاس آئے, ایسا نہیں, میں خود جاؤں گا سیکھنے کے لیے, اس کے پاس علم ہے میں خود جاؤں گا. آپ روانہ ہوئے اپنے جو خادم ہے یوشع بن نون کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک خاص جگہ پر پہنچے. خضر علیہ السلام ملے تو خضر علیہ السلام جو تھے وہ کیونکہ اسپیشل ڈیوٹی پہ تھے, تو ان کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام نہیں تھا. ان کا کام تھا کہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کچھ آرڈرز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے بس. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہے, ان کا کام ہے نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. تو ان کا کام ہے کچھ ایگزیکیوشنز کرنی ہے, کچھ کام ایگزیکیوٹ کرنے ہیں. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ موسیٰ میں کچھ ایسے کام کروں گا, اللہ کی مرضی سے کروں گا, اللہ کے حکم سے کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن برائے مہربانی صبر کرنا, سوال نہ کرنا جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں. تو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں جب تک میں نہیں بتاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. خیر بارہ روانہ ہوئے تو آگے کشتی میں سوار ہوئے, ایک دریا کراس کرنا تھا. وہ کشتی جو تھی کچھ لوگوں کی تھی, آپ نے کیا کیا, خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا کہ بھئی انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی, آپ نے پھٹا توڑ دیا کشتی کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی پہلی وارننگ آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا نہیں جی آئی اپولوجائز, غلطی ہوگی, آئندہ سوال نہیں کروں گا. اب جب کنارے پہ پہنچے وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا کھیل رہا تھا, اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا, مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی پہلے والی بات تو اپنی جگہ, یہ تو کنفرم غلط کام کیا آپ نے, قتل کر دیا کسی کا. تو انہوں نے کہا موسیٰ میں تمہیں پہلے ہی بولا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, جو میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوری اب میں نہیں دوبارہ سوال کروں گا. آگے گاؤں میں پہنچے. اب وہاں پہنچے تو لوگوں سے کہا بھی ہم مسافر ہیں, بڑے دور سے سفر کیا ہے, صبح سے بھوکے ہیں, کچھ اگر کھانے پینے کی چیز مل جائے. لوگوں نے دھتکار دیا نکل جاؤ, بڑے لالچی لوگ تھے, بڑے کنجوس لوگ تھے, نکال دیا وہاں سے باہر. باہر جاتے ہوئے خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی وہی گاؤں کی ایک دیوار ٹوٹ رہی ہے. آپ نے اس دیوار کو بغیر معاوضے کے بلڈ کر دیا دوبارہ سے. موسیٰ علیہ السلام سارا تماشا دیکھ رہے ہیں, اور جب ویٹ کرتے رہے آخر کار جب دیوار بن گئی تو پھر مجبور تھے نا, کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کریں گے, وہ تو یعنی اللہ کے نبی کا کام ہے, تو ان کا تو کام ہی ہے, وہ تو ایسے کرتے. تو انہوں نے یعنی وہ نا ہمارے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بھی یہ کام ہے امر بالمعروف نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا بھی انہوں نے آپ کو دھتکارا, آپ کو باہر نکالا, آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا, آپ ان کو معاوضہ ہی مانگ لیتے کہ تھوڑے پیسے دے دو. تو انہوں نے کہا موسیٰ قال ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا, تم اپنی جگہ جاؤ, میں اپنی جگہ. تمہیں میں نے 3 چانس دیے تھے, تم نے بات نہیں سنی, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا جو حکمران ہے, بادشاہ ہے, وہ ساری ثابت سالم کشتیاں جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے, اور اوپر سے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے. تو میں نے ایک پھٹا توڑا, اس سے کشتی بھی بچ گئی اور وہ جو لوگ تھے اور بورڈ وہ بھی سارے بچ گئے. تو یہ تمہیں کیسے پتا ہوتا, جب تک اللہ نے مجھے بتایا تھا تب ہی پتا چلا. دوسری بات, وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا, موسیٰ تجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کے کتنا ظالم بنتا, کتنا یہ کوئی اس طرح کا بنتا, اور اتنا ظلم کرتا, اتنے فتنوں میں اپنے والدین کو ڈالتا کہ وہ کفر کر بیٹھتے. تو اللہ نے چاہا کہ اس کو تو دنیا سے مائنس کرو, تو اللہ ان کو ایک اور اولاد دے گا جو نیک اور صالح ہوگی. جیسا کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہٹلر کو اگر بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو کیا ہو جاتا, یعنی یا کوئی جو ہے نا فرعون جس نے بچوں کو قتل کرتا تھا ہر سال, 1 سال چھوڑ کے 1 سال بچے قتل کرتا تھا, اس کو اگر بچپن میں مار دیا ہوتا تو یہ پتہ نہیں بچہ کیا بننے جا رہا تھا. تو اس کو کہا کہ اس کو تو یہاں سے نکالو. اور تیسرا وہ جو میں نے دیوار بنائی تھی, یہ دیوار ایک بہت ہی صالح انسان تھا, اس کے بچوں کا خزانہ یا دبا ہوا, بندہ تو فوت ہو گیا لیکن اس کے اندر خزانہ دبا ہوا ہے, اور یہ 2 بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی, اور یہ بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. یہ دیوار بارش اور چیزوں کی وجہ سے ابھی آدھی گر چکی تھی اور گرنے والی تھی, اور گرتی تو سارا خزانہ باہر آ جاتا. تو ان لوگوں نے سارا خزانہ ہڑپ کر دینا تھا, یتیموں کو ملنا کچھ نہیں تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ دیوار جو ہے اس کو ری بلڈ کیا جائے, تاکہ جب یہ بچے بڑی عمر کو آئیں گے تو یہ خود ہی خزانہ نکال کے یہاں سے نکل جائیں گے. اس میں لیسن کیا ہے؟ اب لیسن یہ ہے کہ چوتھا کام نہیں تھا, نہیں 3 کام تھے. کہانیاں سورہ کہف میں 4 ہیں, لیکن اس میں 3 کام ہوتے. اچھا اب اس میں لیسن یہ ہے کہ آپ نہیں ٹھہر جائے نا, راستہ الگ ہو گیا, راستہ الگ ہو گیا, راستے الگ ہو گئے. ہاں تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کاش کہ موسیٰ جو ہے وہ تھوڑا سا صبر اور کر جاتے تو ہمیں اور بھی بہت سارے راز پتہ چلتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں نا کبھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے, لیکن آپ کو اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بیسٹ ہوتا ہے اور حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. مجھے جو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے مطلب قتل کر دینا یہ تو ایک کرائم, سب سے بڑا کرائم ہو گیا نا آج کے دور کا, لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ اور نیک بندہ, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. ایوری کلاؤڈ از اے سلور لائننگ والی بات ہوتی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ واقعات آتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب جب فتنۃ المسیح دجال ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیوں اللہ نے کیا, کیا یہ دجال کا آنا ضروری تھا, ہمارے یہاں لوگ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آج لوگ غزہ کے بارے میں نہیں کہتے یہ ایسا ہونا ضروری تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی کلیکٹیو کانشسنس ہے نا,
اس کو جھنجھوڑا نہیں, جب تک جھنجھوڑا نہیں جا کے انہوں نے جوڑنے کا سامان. اور دیکھیں نہ صرف مسلمان ہلے ہیں, صرف کافر بھی ہل گئے ہیں, ویسٹ بھی ہل گئے ہیں, بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. حال ہی میں وہ شان کنگ جو ایک انسٹاگرام انفلوئنسر ہے, 2.5 ملین فالوورز تھے, اس نے اسلام قبول کیا. ول اسمتھ قرآن پڑھ رہا ہے. ول اسمتھ, دیکھیں آپ, یعنی یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. دیکھیں اگر یہ واقعات نہ ہوتے نا, ان میں سے کسی نے اسلام کو پوچھنا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ یہ کیا, شہادت دے دی, باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا, ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا, ہمیں غیرت دلائی کہ بھئی اب تو جاگ جاؤ تم لوگ, اب مطلب اب نہیں تو کب, وہ والی بات ہے. وہ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. تو ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. تو ہمیں سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں جو بڑی عجیب ہیں یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس کی رضا میں راضی رہیں. بالکل اللہ پر توکل کریں, بھروسہ کریں, علم پر اپنے کبھی بھی زوم مت کرنا, کبھی بھی. اور یہ بھی دیکھیں بات کہ جو سب سے زیادہ لوگ فالو کریں گے نا دجال کو, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علم میں بھی بڑے کمزور تھے. یعنی کہ آپ دیکھیں, ایک تو یہ آتا ہے کہ یہود میں سے بہت فالو کریں گے جو کہ اس کی ارائیول کو ویٹ کر رہے تھے اور اس کو اپنا مسیح سمجھ رہے تھے. دوسرا وہ لوگ جو کہ آج دینی علم سے دور ہے. دیکھیں ایک بندہ گاؤں سے آتا ہے نا, اور آپ اس کو گاڑی میں لے کے گھوم رہے ہیں پورے اسلام آباد میں, وہ آج سے پہلے کبھی شہر میں نہیں آیا, آپ جو ہے وہ ٹریفک لائٹ پہ رک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کیوں رکے, چلتے رہے نا, کیا ہو گیا, تو آپ کہتے ہو نہیں یار رکنا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں رکنے کی کیا وجہ ہے, کیوں, اس کو وہ سائن پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں, اس کو پتہ نہیں کہ ریڈ کا مطلب رک جاؤ ہے اور گرین کا مطلب گو ہے, اس کو نہیں پتا. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو ان فطروں کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں دجال کون ہے, آپ نے پڑھا ہی نہیں کبھی اس کے بارے میں, تو آپ فائٹ تو چھوڑیں, آپ پہچانیں گے کیسے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کہیں گے یہ تو ایک بڑا اچھا انسان ہے. Who am I to judge? یس, یہ تو آج کل بڑا دن ہے, میں کون ہوتا جج. دیکھو ہم تو ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن میں بلیو کرتے ہیں, تو اگر یہ بلیو کر بھی رہا ہے کہ یہ جو مرضی ہے تو ٹھیک ہے, تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا دین کو تو آپ تو پھر ڈوبے آپ. تو اس لیے علم سیکھیں, علم حاصل کریں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور پھر بھی اس پہ غرور نہ کریں, اس پہ غرور تکبر نہیں کرتا. ہاں بالکل ایسی ہے. تو چوتھی ذوالقرنین والا, یہ ہے جی اقتدار کا فتنہ, طاقت کا فتنہ اور قوت کا, نفری کا. اچھا اس میں کیا ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ نے ان کو بڑا زبردست اقتدار دیا, بڑی زبردست حکومت دی, اور ان کے لشکر اتنے وسیع تھے کہ اس میں ہر قسم کے رنگ اور نسل کا بندہ موجود تھا. لیکن اس کے باوجود, اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ پاور ملی نا تو بیٹھ نہیں گئے, یہ نہیں کیا کسی ایک جگہ پہ محل بنایا اور کہا بس اب یہاں پہ ہم زندگی ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, یعنی وہ ٹک کے نہیں بیٹھے, ایک جگہ جا رہے ہیں دوسری جگہ, کیوں, خیر کی بات پھیلانی ہے, دین کی بات کریں, کیونکہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے نا. with great power comes great responsibility. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بیٹھنا نہیں ہے, میں تو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے اذان لا الہ الا اللہ, میں تو اذان دیتا رہوں گا, اور پورے دنیا کے 4 کونوں میں گھوم گئے کہ میں ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا. ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں پہ لوگ ان کی زبان ہی نہیں سمجھتے تھے, حالانکہ ان کے لشکر میں ہر رنگ اور نسل کا, ہر زبان کا بندہ تھا, لیکن کوئی ایسا فار فلنگ ایریا تھا, اتنا پریمیٹو تھا کہ وہاں پہ لوگ سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے پھر کہا کہ ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ یاجوج ماجوج نے یقیناً ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے, زمین میں فساد کیا ہوا ہے. اچھا ذوالقرنین اپنے اس پورے لشکر کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ان کو ہم ابھی تیر تلوار سے جو ہے نا ختم کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ واقعی میں ان کے اور آپ کے بیچ میں بیریئر بنانا پڑے گا, ان سے لڑائی بھی ممکن نہیں ہے, لڑائی نہیں ہوگی ان سے. تو کیونکہ وہ پتہ نا کہ جب یاجوج ماجوج ختم تو ایک کیڑے کی وجہ سے ہوگا نا, آخری ٹائم میں جب آئیں گے تو ایک کیڑا ہوگا ان کی گردنوں میں پڑ جائے گا, اور سارے ایسے مر جائیں گے جیسے ایک جان مر جاتی ہے. تو تعداد میں یہ بہت زیادہ ہوں گے, بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں آپ کے اور ان کے بیچ میں بیریئر کریٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ سکلز تھیں, انہوں نے کہا کہ جی آتونی زبر الحدید, مجھے یہ لوہا لا کے دو, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کاپر جو ہے اس کا ایلوائے بناؤ, اس کی دیوار بلڈ کی, اور پھر کہا یہ سارا اللہ کا فضل ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے, لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا, اور آپ کی نفری ہم نے بورو کی کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں اس کار خیر میں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب اللہ آپ کو اقتدار دے, آپ کو طاقت دے, ایک تو یہ کہ ونس یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ رائچس لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, تو آپ دجال کو کبھی بھی, یعنی خدا تو دور کی بات, عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں مانو گے, کیونکہ آپ نے کہنا یہ اتنا ظالم انسان کیسے ہو سکتا ہے, خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے یا ایون نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے, تو جو اتنے لوگوں کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. تو ایک تو آپ کو یہ پتا. دوسری بات یہ کہ جو بھی مسلمان پاور میں ہوں, اقتدار میں ہوں, اللہ آپ کو جس کیپیسٹی میں بھی دے, چاہے آپ کسی مسجد کے اندر آپ کو اللہ نے کوئی اتھارٹی دے دی ہے, چاہے آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی دی ہے, چاہے اللہ نے آپ کو گھر میں قوام بنائے, آپ نے ہمیشہ عدل کرنا ہے, آپ نے ہمیشہ جسٹس کرنا ہے, آپ نے ہمیشہ وہ بات کرنی ہے کہ اللہ کا دین پرائورٹی رہنا چاہیے. ہماری لائف میں اللہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے ہر حال میں. اچھا, اب اس والے واقعے کے اندر چونکہ یہ ایک دیوار بننا اور اب ان کا واپس آنا, اب چونکہ آپ اس پوری دنیا کو دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آتی ہے,
نہ کوئی ہمیں ایسا اس دنیا میں کوئی گوشہ ملتا ہے کہ جس میں لگے کہ جی یہ ابھی ان ایکسپلورڈ ہے. لینڈ تو بالکل ہی ان ایکسپلورڈ نہیں ہے, سمندر ان ایکسپلورڈ ہے. مے بی اٹ از سم تھنگ کہ جو کہ سمندروں کی تہ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, یا وہ جو آج کل وہ معاملہ چل رہا ہے کہ جی انٹر گیلیکٹک کوئی معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسیع ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ ایک خبر جس کے اندر ایک سیارہ جو کہ کئی کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے, اور وہ سیارہ اس کے اندر صرف اور صرف پانی, اور وہ پانی ایسا ہے جو کھولتا ہوا ہے, اور وہ ہر لمحے کھول رہا ہے. یہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے یہ دیکھا. تو اب کائنات اتنی بڑی ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ شاید پتہ نہیں دوزخ کا کوئی گڑھا ہو, اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہو. تو مے بی دس از سم سارٹ آف ایک ایسا کوئی دوسری دنیا کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے, یہ کچھ الگ ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کو آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو معجزہ ہے نا, معجزہ نا سائنس اور ایکسپلینیشن کا محتاج ہے, محتاج نہیں. اب دیکھیں اسی سورہ میں اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے, ایج ہی نہیں ہوئے. اب یہ کون سا معجزہ آپ اس کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیسے ہو گیا بھائی؟ انہوں نے بچے کی گردن پہ چھری پھیر دی, وہ آگے سے بھیڑ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, پھر جوڑ دیا. یعنی اتنے اسراء والمعراج کا سفر ہو گیا. یعنی آپ کو انبیاء کے, اچھا وہ پھر پتھر کو اونٹنی بنا دیا صالح علیہ السلام نے, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے 2 حصے کر دیے. اب آپ یہ سارے معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ یا تو کرامات کرا رہا ہے جو نبی نہیں ہے, یا معجزات کرا رہا ہے وہ جو اللہ کے نبی ہیں. تو ہمارے لیے تو ہم کہتے ہیں سمعنا وأطعنا. اللہ نے کہہ دیا, اللہ بہتر جانتا کیسے ہوگا. اب کیسے ہوگا دوسری دنیا سے ہو, یہاں پر ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے. وہ زمین کے اندر سے نکل آئے, وہ سمندر کے نیچے چلے گئے ہوں, وہ اللہ نے آنکھوں سے ویسے غائب کر دی ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو ہوگا وہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. ہم نے دیکھیں ایون صحابہ نے نا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دجال جب آئے گا تو کہا وہ 40 دن تک یہاں آئے گا. ایک دن, پہلا دن تمہارا 1 سال کا ہوگا. اب یہ سنیں گے کہ بات سمجھنے والی ہے. پہلا دن سال کا ہوگا, دوسرا دن مہینے کا ہوگا, تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہوگا, اور باقی سارے دن تمہارے جو 37 ڈیز ہیں وہ نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں نا کہ وہ 1 سال کا دن کیسا ہوتا ہے, اور اس کی ذرا پروپورشن بتائیں, کوئی سائنٹیفک دلائل دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں ہم نے نمازیں کیسے پڑھنی ہے, بچنا کیسے, آپ یہ بتائیں. پہلے وہ جو 1 دن سال کا ہوگا, یعنی کہ سال کا دن کا مطلب وہ یہ لے رہے تھے کہ صبح فجر جو ہے وہ جنوری میں ہوئی ہے, ظہر جو ہے وہ مارچ میں ہو رہی ہے, اور پھر عصر جو ہے وہ جون میں ہو رہی ہے, مغرب جو ہے وہ اکتوبر میں ہو رہی ہے, اور دسمبر میں جا کے عشاء ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اگر سال کا دن ہے نا پورا, یعنی سورج کی سائیکل آپ کو پتا ہے آج کل بھی جو نارتھ پول ساؤتھ پول پہ 3-3 مہینے کے 6-6 مہینے کے دن رات ہوتے ہیں. تو وہ جو سال کا دن ہوگا اس میں نماز کس طرح پڑھنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا نارمل جس طرح سے تم ٹائم اپروکسیمیٹ کرتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے, کہ 24 آور سائیکل کے اندر نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ جی بس انتظار کر لیں کہ اب 365 ڈیز میں تم نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی, تم نے پڑھنی وہ 24 گھنٹے کے حساب سے ہیں. جس طرح ایون یہاں پہ بھی وہ لوگ اپروکسیمیٹ کرتے ہیں, وہ یا مکہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, یا وہ اپنی قریب ترین جو کنٹری ہوتی ہے جہاں پہ 24 آور سائیکل چلتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. تو ہمیں فوکس کرنا ہے اس چیز پر کہ جب یہ معاملات ہو جائیں گے اس کا بینیفٹ ہمیں, کیونکہ اس وقت میں اگر آپ کو کہہ بھی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی اویس بھائی وہ بیٹھے ہوئے, تو اس سے آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں. مارس پہ ہو, سیٹرن پہ ہو, جوپیٹر پہ ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے بچنا کس طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سوال میں نے بھی آپ سے کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسی سوال سے منع فرماتے ہیں کہ وہ جن کے دل میں کجی تھی وہ کہتے تھے اچھا یہ بتاؤ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا, یا 5 تھے یا 6ٹا کتا تھا, یا پھر گائے کا رنگ کیسا ہو, گائے کا رنگ کیسا ہے, ذبح کرنی ہے گائے. تو اصل میں نا ہمیں اسلامکلی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سوال پوچھو جو تمہارے ساتھ پرٹیننٹ ہے. یہ جو سوال ہے نا irrelevant questions جو کلاس میں ہوتا ہے نا, irrelevant question کلاس میں نہ کرنا, تو یہ وہ والی بات ہے سر. بالکل. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے وقت دیا. اور سب سے بڑی اہم چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ تلاوت کریں اس سورت کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے. آمین. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں جی, ایک بڑا اہم معاملہ ہے, وہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, اور اس آبادی کو ظاہر ہم ہیومن ریسورس بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ریسورس اس وقت کہلائی جائے گی کہ جب ایک انسان اپنی ذات میں, اپنے عمل میں وہ ایک ایسا انسان ہو کہ جس کا کوئی فائدہ ہوگا, وہ انسان کسی پرپس کے ساتھ ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. اب یہ پرپس جو ہے, اس کے بغیر کئی زندگیاں گزر جاتی ہیں, انسان پیدا بھی ہوتا ہے, مر بھی جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے.
یہ پرپز ہے کیا, دینی نقطۂ نظر سے کیا ہے, دنیاوی نقطۂ نظر سے کیا ہے, اس پرپز کو کیسے جانا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. لائف کوچ ٹرینر جناب سلیمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا رہنمائی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پرپز آف لائف یا ویژن آف لائف, ہم تو بس جیے جا رہے ہیں اور جیے جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ پرپز آف لائف کیا واقعی کوئی بہت ضروری چیز ہے, اور اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی زندگی آسانی سے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو ٹرمز کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں نا. پرپز کا مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ ہے وائی, دا ریزن آف ایگزسٹنس. ریزن آف ایگزسٹنس. تو ہم اپنے جو کام کرتے ہیں اس میں ٹرم استعمال کرتے ہیں الٹیمیٹ پرپز. الٹیمیٹ پرپز کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزن آف ایگزسٹنس یا کسی چیز کی ہونے کی وجہ ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ پرپز. پھر ہم کہتے ہیں ویژن. ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی آپ کیا تصویر دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ویژن. اردو میں کہتے ہیں خواب کہتے ہیں. جیسے بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کا ویژن ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرمز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پرپز آف دا ویژن. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ ویژن کا پرپز کیا ہے, ویژن کیوں ہے. ایک ہے کہ میں کیوں ہوں, دوسرا ہے کہ ویژن کیا ہے, میرے مستقبل کی کیا تصویر ہے, اور تیسرا ہے کہ وہ تصویر کیوں ہے, پرپز آف دا کیوں میں یہ چاہتا ہوں. تو 3 ٹرمز ہو گئے, الٹیمیٹ پرپز, پرپز آف دا ویژن اینڈ دا ویژن. فار ایگزامپل بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے بننا ہے ڈاکٹر, تو ٹھیک ہے, اس کا ویژن ہے. اب اگر آپ اسے پوچھیں تمہیں ڈاکٹر کیوں بننا ہے, تو وہ کہے گا کہ جی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, یا اچھا کریئر ہے, یا امی نے کہا تھا, جو بھی تھا, تو اس کو ہم کہتے ہیں دس از دا پرپز آف دا ویژن. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ ہوں, ان کا ویژن ایک ہو, لیکن پرپز آف دا ویژن ڈفرینٹ ہو. یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گئے ٹرمز ہو گئی. اب سوال آپ کا یہ تھا کہ الٹیمیٹ پرپز یعنی ہم کیوں ہیں, کیوں ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک چیز کو پیدا کیوں کیا گیا ہے, تو پھر اس چیز کا ویژن آپ کیسے بنائیں گے. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ یہ ایک, اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بالکل اٹھا سکتے ہیں, بالکل. اب یہ ایک آرنامنٹ ہے, ہاں, تو اس کا ریزن ایگزسٹنس کیا ہے, اس کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے, ٹو میک تھنگز لک گڈ. ٹو میک تھنگز لک گڈ. اٹس این آرنامنٹ, اٹ از اے ڈیکوریشن, ہے نا, یہ اس کا ریزن ایگزسٹنس ہے. صحیح ہے. اب سپوز کریں کہ یہ اس کے اندر کہیں سے ایک روح آ جائے, اس میں روح آ جائے, ٹھیک ہے, چلیں, سمجھے نا, اور وہ بات کرنے لگے, تو ہم اس کو یہ کہیں گے بھائی تمہیں بنایا گیا ہے اس لیے کہ تم ایک آرنامنٹ ہو. اگر یہ ہم سے کہے کہ یہ تو بہت ہی کوئی فلاسافیکل بات ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس. میں نے جو ہے نا وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, اس نے, اور اس نے کہا کہ chase your dreams, live a life of passion. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھ سے, کہ میں راؤنڈ ہوں نا, مجھ سے نا ورلڈ کپ کھیلا جائے فٹ بال کا, کیونکہ میں راؤنڈ ہوں. ہاں, کیونکہ میں راؤنڈ ہوں. بھائی واہ, مزیدار مثال آ گئی. اب آپ اس کو یہی سمجھائیں گے کہ دیکھو بھائی, پہلے تو ہمیں یہ سیٹل نہیں کرنا چاہیے کہ تم کیوں, اور کہ نہیں یہ باتیں نہیں کرو, you don't want to discuss this. بس میں نے وہ سنا تھا, کہتے ہیں کسی اسپیکر کو, اور جناب تو بس مجھے تو, میرا تو یہ پیشن ہے, کیوں ہے, فٹ بال بننا ہے. ہاں, وہاں میں سے کھیلا جائے اس لیے کہ آئی لو دس. ٹھیک ہے, ہوتا ہے یہ. ہاں, اینڈ آئی بلیو آئی ول بی ہیپی. ہاں, کیونکہ جب میں سوچ کے خوش ہو رہا ہوں, تو جب میں فٹ بال بن جاؤں تو جب میں پہنچوں گا تو کتنا خوش ہوں گا. واہ, ایگزیکٹلی یہ سچویشن انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ضرورت بہت کرٹیکل ہے, بھائی ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. یہ ہے ایک میٹافوریکلی میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں پیدا کیا گیا. اچھا, اب ہمارے پاس 2 دنیا میں ویوز ہیں. ایک ہے ریلیجس ویو اور ایک ہے سیکولر ویو. ٹھیک ہے. اچھا, جو سیکولر ویو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیار سے سسٹم بی. سسٹم, سسٹم بی,
سسٹم یہ مطلب یہ کہ ایک وہ سسٹم جو کہ خاص اس کی آئیڈیالوجی ہے, سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم جسے ہم کہتے ہیں. جو سیکولر ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وی ہیو کم آؤٹ آف ایوولوشن. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو بینگ ہے وہ ایک ایکسیڈنٹل ہے. صحیح ہے. کسی کا پلان نہیں تھا, ہوتے 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 پہلے ہم مچھلی تھے, کرتے کرتے ہوتے ہاں وہ ایوولوشن ہماری ہوتے ہوئے بندر بن گئے. ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن ہے. چونکہ ہم ایکسیڈنٹلی آئے ہیں تو ہمارا کوئی پرپز نہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب چونکہ ان کی فاؤنڈیشن یہ ہے تو ان کا آرگیومنٹ میک سینس. صحیح ہے. نہیں جب آپ ایکسیڈنٹ ہیں تو آپ کا پرپز کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ایک ان کا بہت سینئر پروفیسر ہے MIT کا, اس نے کتاب بھی لکھی ہے, اس کا نام ہے دا ففتھ ڈسپلن. اچھا ففتھ ڈسپلن. ہاں تو اس نے یہ لکھا, یہ لکھ لیں بھائی کتاب کا نام, یہ کام آئے گی میرا خیال میں. بالکل ففتھ ڈسپلن ہے نا. تو اس نے یہ لکھا کہ چونکہ ہم ایکسیڈنٹلی آئے ہیں, ہمارا کوئی پرپز نہیں ہے, تو اسی لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ ہمارا پرپز کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنا پرپز بنا لیں سوچ کر. اسی لیے آپ جو ویسٹرن کوئی ڈسکورس یا کوئی ڈسکشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑا آتا ہے کہ آئی ایم لوکنگ فار مائی پرپز, آئی ایم سیکنگ مائی پرپز, آئی ایم سرچنگ فار مائی پرپز. ایک بندہ مجھے ملا کہیں ملیشیا وغیرہ میں, تو میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں دنیا میں. میں کیوں, کہتے ہیں ٹو فائنڈ مائی پرپز. اوکے. ہاں تو میں کہا ٹھیک ہے چلو ایک کوشش کر رہا ہے بیچارہ. یہ آپ کا جو سیکولر ویو ہے. اچھا لیکن جو اسلامک ویو ہے اور جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو ایوولوشن سے تو نہیں آئے, ہم تو کریشن سے آئے. جب ہم آئے نہیں, تو جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے, کسی نے ہمیں بنایا ہے, تو اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ کیوں بنایا ہے. صحیح. لیکن اگر میں اس کو یہاں سے یہاں رکھ دوں, ہماری پروڈیوسر بہت ڈانٹے گی. اچھا سوری, ایکچولی میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو جو آپ کے سوال کا جواب ہے. پرپز اس کا ان کے ساتھ رکھنا کا ہے, تو اگر آپ اس کو الگ رکھ دیں گے تو somebody would find it misplaced. تو اگر میں اس کو یہاں سے یہاں رکھوں گا اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میں نے یہاں سے یہاں کیوں کیا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ 10 PhD بتا دیں نا, بٹھا دیں, تو وہ کہیں نہ کہیں they will come to some sort of a conjecture. اس لیے کیا, لیکن الٹیمیٹ آنسر کس کے پاس ہے؟ وہ آپ کے پاس ہے, آپ نے مجھ سے پوچھیں, میں بتاؤں گا کیوں کیا. تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھیں گے نا کیوں کیا, آپ نے کیوں. اللہ تعالیٰ آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی کہتے ہیں کلیئرلی ایکسپلین کر دیا. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ ذاریات کے اندر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت جو ہے وہ تو پھر ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ کیا ہم سجدے میں ہی پڑے رہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, یہ پتا اگلا سوال یہ ہے. یہی سوال آتا ہے لاجیکلی. مطلب جیسے آپ پرند چرند کو دیکھتے ہیں, بس وہ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ زندہ رہ لیں, اس کے علاوہ the only purpose is to حمد و ثنا. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے یہ آیت تو یہ آ گئی نا کہ جی اللہ نے ہمیں پیدا, اور یہ آیت کے جو اسٹرینتھ ہے یا اس کے کنسٹرکشن ہے نا وہ بہت زبردست ہے. یعنی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں لا سے شروع کرتے ہیں, نو سے شروع ہو رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی میں نے کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا ہی نہیں آپ کو بجے اس کے کہ آپ عبادت کریں. اس میں مثال ایسے سپوز آپ گئے مارکیٹ اور آپ کے اہلیہ نے کہا کہ دیکھیں بھائی اویس منگل والا صاحب, آپ جو ہے نا وہ آج گھر واپس آنا ہی مت سوائے پکوڑوں کے. ہاں دیکھیں ہماری بہن پہنچ گئی, سی پہنچ گئے, بالکل پہنچ گئے, سمجھے نا. تو پکوڑوں کے سوا نہیں آنا بس. اچھا لیکن کچھ اور بھی لے آؤں. اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو صرف پکوڑے لانا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آنا, تو اگر آپ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا حلیم بھی لے آئیں گے نا, دنیا کی سب سے مہنگی چیز لے آئیں گے, لیکن وہ پرپز پورا نہیں ہوگا, کیونکہ انسٹرکشنز یہ تھے صرف پکوڑے. ناراضگی بنتی ہے, بالکل بنتی ہے ناراضگی, اور بہت کچھ بنتا ہے. تو اب عبادت کی ڈیفینیشن. اچھا جی دیکھیں عبادت کا ایشو کیا ہے. اس لفظ کا ایشو یہ ہوا کہ خصوصاً انڈو پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں زیادہ پرابلم ہوا کہ جو لفظ عبادت ہے نا یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے ہمارے ٹیکنیکل اس کے اندر.
اور جن کے پاس نالج ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو آتا ہے ہم جیسے لوگوں کے پاس کہ ہمیں تو اتنی نالج نہیں ہے اسلام میں, تو پہلا جو یوزیج ہے عبادت کا لفظ وہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ریچول ورشپ, جو آپ نے کہا نا سجدے میں سر رکھے, نماز روزہ حج زکات وغیرہ, ریچول ورشپ, اس کے لفظ عبادت آتا ہے. اور عبادت کے سامنے ایک اور لفظ آتا ہے عبادات اور معاملات. عبادات اور معاملات کا ٹیکنیکل ڈفرینس کیا ہے؟ کہ عبادات جو ہے وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کرنا حرام ہے ایکسیپٹ فار واٹ ہیز بین آرڈینڈ. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے عبادت کیا ہے ڈیفینیشن. صحیح. یعنی اگر آپ کو بہت مزے آنے لگے ویس بھائی کو اور جناب جی وہ ایک سجدہ کیا تو جناب ایک ہور نظر آئیں, دوسرا سجدہ کیا دوسری نظر آئیں, تو ظاہر بات دل تو چاہے تیسرا بھی کروں, تیسرا سجدہ بھی کروں لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ دو ہی کرنے. ہاں, اس لیے دو ہی کرنے وہ حرام ہے. اچھا, معاملات کے اندر ایگزیکٹ اپوزٹ ڈیفینیشن ہے. معاملات کے اندر ہر چیز کی پرمیشن ہوتی ہے ایکسیپٹ فار واٹ ہیز بین پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل جی کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں ایکسیپٹ کہ جن کی ممانعت ہے, اب سب پہن سکتے ہیں. اس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں ہم سب, تو ایسے ایسے ڈفرینٹ ڈریسز دنیا بھر میں مسلمانوں میں نظر آتے ہیں, بھی امیز کہ ہم نے دیکھے بھی نہیں ہوتے. نائجیریا کے لوگ الگ کپڑے پہنتے ہیں, ایجپٹ کے الگ پہنتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بزنس کر سکتے ہیں, کھانا ہر کھا سکتے ہیں سوائے جو چیزیں حرام کر دی گئی. بالکل. تو یہ ہے ایک یوزیج عبادت کا. دوسرا یوزیج جو ورڈ عبادت کا ہے وہ بیسیکلی آتا ہے عبدیت, یعنی اس کا روٹ ہے عبد, غلام. یعنی عرب زمانے میں غلام کو عبد کہتے تھے, غلام کہتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کوئی لفظ اور استعمال کر سکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کیا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا عبدیت کے لیے, یعنی آپ میری غلامی کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, یعنی ہم اللہ کے سلیو ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جو تفاسیر ہیں یا ترجمے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کنفیوژن نہ ہو جائے, ہمارے مفسرین نے ترجمے کے اندر عبادت نہیں لکھا, جبکہ عبادت لکھنا بھی صحیح تھا, لیکن انہوں نے ہمارے آسانی کی بندگی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بندگی ترجمے میں. تو ابھی ہم نے ریسرچ کی, تقریباً 7-8 ہم نے نکالے نا تفاسیر اور ترجمے, بہت زیادہ 10-12 ترجمے ہم نے دیکھے. اس میں آدھے ترجموں کے اندر جو ہے بندگی لکھا ہوا تھا, عبادت نہیں لکھا ہوا ہے, تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, یعنی اپنی بندگی کے لیے, اپنی غلامی کے لیے. ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں زندگی غلامی میں گزارنی ہے نا. یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد. اچھا, اب جو غلامی ہے اس کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیں نا, کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو بھی میں کیا غلامی کر رہا ہوں, یا اگر میں ایک انجینئر ہوں تو بھی میں غلامی کر رہا ہوں, یا ہم میڈیا والے ہیں تو کیا ہم بھی غلامی کر رہے ہیں؟ ہر انسان غلامی کر رہا ہے. غلامی کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے, اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے بچنا ہے. یہی تو غلامی ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا غلامی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کسی خاص کام سے یا خاص عمل سے نہیں, ایوری تھنگ. یعنی غلامی کا مطلب ہے 24 آورس. دیکھیں حضرت عمر سے کس نے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ عبادت کتنا آپ کی عبادت کتنی ہوتی ہے؟ تو ہماری 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے نا. اب یہ واقعے کے پاس میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, لیکن چلیں لیٹس ٹیک اٹ ایز اے ایگزامپل, رائٹ, کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا تو وہ کیسے, تو نے کہا کہ ہر چیز جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو ہم غلامی میں ہوتے ہیں, ہم عبادت میں ہوتے ہیں. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ بیت الخلاء بھی جائے اللہ کے احکامات کے حساب وہ بھی غلامی ہے, وہ بزنس کرتا ہے وہ بھی غلامی میں. تو آپ تو یہ دیکھ لیتے ہیں اللہ حکم کیا ہے, صحیح بس ختم, غلامی ہے. اچھا, ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر ہم اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر برکت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پرپز آف لائف کی, ایگزسٹنس کی, کہ ہم کیوں اس دنیا میں موجود ہیں. سلیمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیسے کریں, اس میں تو آگے آ کے جی آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کر دی کہ یہ عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے اس دنیا میں وہ کیسے چنا جائے گا؟ ایوری مین ہیز ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پرپز, ایک جیسا پرپز. دیکھیں پرپز تو سارے انڈیویجول. بہت سے آپ کے پوائنٹ بہت اچھا ہے. دیکھیں ہر انسان کا الٹیمیٹ پرپز ایک ہے جو اللہ نے دے دیا ہمیں. ڈفرینسیشن ہوتی ہے ویژن لیول پہ کہ میں نے کون سا ویژن پرسو کرنا ہے, ہاں نا, اس پہ ڈفرینسیشن آ جائے گی نا. ایک آدمی کہے گا کہ جی میں نے ہاسپٹل بنانا ہے, ڈاکٹر باری صاحب. ایک صاحب کہیں گے جی میں نے غربت ختم کرنی ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ہے نا. آپ کہیں گے جی ہم نے میڈیا کے تھرو جو ہے کوئی چینج کریٹ کرنا ہے, تو چلیں بھی آپ آگے, ہے نا. تو ویژن لیول پہ ڈفرینسیشن ہوتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا پروسیس ہونا چاہیے, کیسے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں؟ بالکل کیسے فائنڈ آؤٹ کریں؟ اس کا جواب یہ ہے, اچھا میں بالکل اسٹریٹ آنسرز کروں. جی 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 بالکل اسٹریٹ آنسرز ہی, کیونکہ دیکھیں ٹیلی ویژن کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈپلومیسی آتی نہیں مجھے. نہیں ڈپلومیسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت ملک میں بڑے ڈپلومیسی اگر آئے گی تو پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے اور ادھر پرپز بتا رہے ہوں گے. ہاں یہ بات ہے. اچھا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام بڑا آسان کر دیا. ایک تو پرپز بتا دیا, بہت بڑا اسٹریس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا پیٹر سنگے جو یہ کتاب کا آتھر ہے نا, وہ پریشان ہے بیچارہ, وہ ڈھونڈتا رہے گا. ہمیں تو پریشانی نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ختم ہوگی بات ہے. اچھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارا ویژن ہے نا, اس کے لیے بھی ہمیں بڑا کرائٹیریا دے دیا. ہاں وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ویسٹ کیا کہتا ہے بیچارے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے جو آپ اپنی مرضی سے بنا لیں گے, اور اس ویژن کی روشنی میں اپنے رول سلیکٹ کریں لائف کے. جو رولز اس ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ رولز آپ اٹھائیں گے اور باقی گون. ٹھیک ہے. جو اسلامک فریم ورک ہے اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ. اسلام کہتے ہیں نہیں, پہلے آپ رولز سلیکٹ کریں. اوکے. رول مطلب آئی ایم اے فادر, آئی ایم اے سن, آئی ایم اے ہسبینڈ, آئی ایم اے بزنس مین, آئی ایم اے نیبر, یو نو, آئی ایم این امتی, حضور کا امتی ہوں میں. یہ ہمارے رولز ہیں. صحیح ہے, ہر انسان کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں. کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو مینڈیٹڈ رولز ہوتے ہیں جن کو آپ یو کی ناٹ اسکیپ دیم اسلامکلی. یعنی اگر میں بیٹا ہوں تو میں بیٹا رہوں گا, میں نہیں ڈراپ کر سکتا. میں اگر بھائی ہوں تو میں بھائی رہوں گا. میں اگر نیبر ہوں تو مجھے نیبر والا رول پلے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یا میں یہ رول پلے نہیں کرتا, میرا نیبر اچھا نہیں ہے. صحیح نا. یہ جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے بھائی اما ابا, بھائی میں چھوڑ دو بھائی اما ابا کو, میں جا رہا ہوں بھائی. نہیں ہو سکتا. یہ ہوتے ہیں مینڈیٹڈ رولز. کچھ ہوتے ہیں الیکٹیو رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں دوست ہوں, دوستی ختم کی جا سکے کسی وجہ سے, میرے پاس 3 بزنسز ہیں تو 2 بزنس بند کر دوں, تو یہ تو الیکٹیو رولز ہیں. جب ہمارے رولز آ جاتے ہیں تو ہر رول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے حقوق و فرائض رکھے ہیں. صحیح ہے. جس کو ہم کہتے ہیں MPLs, منیمم پرفارمنس لیولس. یعنی اگر میں باپ ہوں تو میں ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے جو اللہ نے دیا ہے اور مجھے اس کو میٹ کرنا ہے, ورنہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا اور میں ابدیت سے باہر ہو جاؤں گا. اگر میں شوہر ہوں اس کا بھی ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے, جیسے آپ ہیں تو آپ کا ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے. بالکل. آپ مجھے نہیں پتا پکوڑے ہیں کیا ہے لیکن ہے. اگر آپ نیبر ہیں اس کا ایک MPL ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر یعنی آپ اپنی عمارت اتنی اونچی نہ کریں کہ ہوا رک جائے, اس کی ہوا اور اس کی وہ رک جائے. بالکل. اور اگر آپ نے کیا تو گناہ گار ہو گیا آپ, یو نو. تو اچھا اب ہر کے وہ ہیں MPLs ہیں. اب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ ہر رول کے اندر کوئی ویژن بنا سکتے ہیں, ہے نا, اور دیٹس پرفیکٹلی فائن ایز لانگ ایز کہ آپ MPL کو وائلیٹ نہیں کر رہے, تو آپ یو آر فری. یعنی مثال کے طور پہ کہ اب ہم نے ایک رول لے لیا بھائی میرا, کہ بھائی میرا رول ہے ایز اے سن اور ایک میرا رول ہے ایز اے میڈیا پرسن. 2 رولز ہم نے لے لیے. اب ان 2 کا میں الگ الگ ویژن بناؤں. ہاں بالکل. کہ میں نے اپنا ایز اے سن, کوئی مجھے اگزامپل دیں کہ یہ میں نے رول بنایا. بھائی آپ نے ایز اے سن کہا کہ جی میرے امی ابو ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں دے شوڈ ہیو پلیزڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دے شوڈ بی ان گڈ ہیلتھ, دے شوڈ بی ہیپی. ہاں اب ایک ویژن ہے نا. اب ان کو ہیپی کرنے کے لیے میں سارے کام, تو آپ کہیں گے جی میں ان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں, آپ ان سے کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں نا, دیر از اے ہیوج
یو نو گراؤنڈ ٹو پلے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اتنی خوشی دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ اس میں کوئی لمٹ تو نہیں ہے. آپ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بہت خوش کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا, اس سے بہت خوش ہو جائے. ہاں تو کیریئر میں تو آسان ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے بڑا ڈاکٹر بننا ہے یا یہ ڈگری لے لینی ہے, یا کیریئر کے اندر بھی آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. رول آف اے سن میں آپ آگے جا سکتے ہیں, رول آف اے ہسبینڈ میں بالکل آپ چاہیں تو بہت زیادہ بیگم صاحب خوش کر سکتے ہیں, یا منیمم پرفارمنس لیول ایم ڈی ایل پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اچھا, اب یہ ہو گئے سارے کانسیپٹ ہو گئے. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 رولز ایسے ہیں جو آپ کا پورا ڈرائیو کرتے ہیں لائف. اچھا, وہ کون سے؟ ان سارے رولز میں 2 رول ہیں. ایک رول ہے امتی کا اور ایک رول ہے بریڈ ونر کا. یہ دونوں رول سب سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں. لیکن ہم ارن کرتے ہیں تو ہمارا تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے نا. بالکل, دن کے شاید 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے ہیں. بالکل. اور اگر امتی کا کام کرنا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے نا. تو اب اسلامک فریم ورک کیا ہے کہ بریڈ ونر کے اندر تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک چوائس ہے جو بھی کریں, لیکن امتی کے اندر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. امتی کے رول میں وہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویژن دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا؟ بہت سمپل ہے. قرآن سے ایک ہوتا ہے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں, ہم اس میں جائیں گے, ہم تو قرآن کو سمپل اٹھائیں. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں نے جو ہے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا ویژن تھا. پوری زندگی حضور نے اس پہ کام کیا. اور چونکہ یہ حضور کا ویژن تھا تو صحابہ کرام نے اسی ویژن کو فالو کیا, ناٹ بیکاز آؤٹ آف چوائس بٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس. ٹھیک ہے, ہاں, دس واز دیئر ویژن ٹو. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بتایا کہ قل ھذہ سبیلی, حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی, میرا اور میرے ماننے والوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے وہ حضور کی امتی کا ویژن ہے, ہمارا سب کا, کہ ہم نے ان کے ویژن کے اندر کام میں حصہ ڈالنا ہے دین کی. اور دیکھیں لاجیکلی بھی اٹ میک سینس نا. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ میں کوئی نام نہیں لیتا, سپوز کریں کہ ہمارے پولیٹیشین ہو اور ان کا کوئی ویژن ہو, ان کا کوئی ویژن ہے سپوز. ہاں, ایک بندہ آگے کہے کہ حضرت آپ سے میں بڑا انسپائر ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے آپ ڈریسنگ کرتے ہیں نا میں بھی ایسی ڈریسنگ کروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ خوش تو ہوں گے لیکن بہت زیادہ انسپائر نہیں ہوں گے. میں چلو ٹھیک ہے یار, ایسے تو مریدین ہوتے ہی ہیں. بالکل. تو ایک اور بندہ ہے جی سر آپ نے جو ہے نا ملٹیپل شادیاں کی ہیں مثال, تو میں بھی ملٹیپل شادیاں کروں گا. تو کہہ ٹھیک ہے یار. ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ یار آپ کا جو ویژن ہے نا اس کو میں اٹھا لوں گا. سب سے زیادہ خوشی اس پہ ہوگی نا, کیونکہ اس ویژن کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. وہ ایک شعر آ رہا ہے اگر اجازت ہو. بالکل بالکل. شعر یہ ہے کہ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, نرالا عشق ہے میرا, نرالے میرے نالے ہیں, پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. کیا بات. جس کی جگر خون دیا ہے اس کو جب کہے گا میں اس کو کروں گا سپورٹ تو سب زیادہ اس کی ویلیو ہوگی نا یار. یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں جب ہم حصہ ملائیں گے تو ان کی خوشی. آپ بولیں جی میں مسواک کروں گا, اچھی بات ہے, نو پرابلم. نہیں آپ کا نہیں آپ کا جو ویژن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی, اس کو میں اٹھاتا ہوں, وہ ہے ویلیو, اصل ویلیو ہے نا. بالکل. اب کیا ہے کہ حضور کا ویژن کلیئر ہے. اب ہمارے پاس اب یہ آپشن ہے, لیکن اگر ہم کسی خلافت میں ہوتے یا ہمارے پاس کوئی امیر المومنین سر پہ ہوتے تو مسئلہ وہ کہتا ہے یہ کر لو ختم, ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ویژن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ویژن کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا. سپوز دیر 10 ریکوائرمنٹس, آپ نے ریکوائرمنٹ لکھ لی, پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے. بالکل. تو جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس سے اپنی کیپیسٹی میٹ کر لیں اور کام شروع کریں. یہ ہے جی بنیادی مدعا بھائی, زبردست. یہ ہم نے ایک چھوٹی سی نشست لگائی
اور اس میں بہت سارا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی زندگی کا ویژن کیسے نکالیں، اور پھر وہ جو الٹیمیٹ ویژن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ جو ویژن جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں، یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سلیمان صاحب، وقت دیا آپ نے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے. ویلکم بیک جی. کچھ بات کرتے ہیں معاشرے کے اور اس گھریلو یونٹ کی کہ جس کے لیے ہمارا ملک یا ہم لوگ جانے جاتے ہیں. لیکن اب آج کل ایک چیز کے حوالے سے ہم بہت خبریں سن رہے ہیں کہ طلاق کا ریٹ یا طلاق کی شرح لوگوں میں بڑھ رہی ہے. لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے علیحدہ ہو رہے ہیں. طلاق کا شرح جو ہے ہم اس کو اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کی جانب سے بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ جاری کی جاتی ہیں، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون سی شرائط ایسی ہیں یا کون سی ایسی سچویشنز ہیں کہ جن میں طلاق دینی جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری ہو جاتی ہے، آلدو یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عمل ہے حلال کاموں میں سے. تو اس حوالے سے ہم آج کریں گے گفتگو. اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے جی مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضرت، وقت نکالا آپ نے. علامہ عارف واحدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے وقت نکالا. اچھا، اب بنیادی طور پر یہ بات جیسے کہ شفا نے کہی کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حلال جو معاملات ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ایسا جو ہے وہ طلاق کا ہے. تو کون سی ایسی سچویشنز ہیں یا کون سے ایسے حالات ہیں کہ جس میں میاں اور بیوی کے درمیان بس پھر طلاق کا ہی سلوشن رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا؟ مفتی ارشاد صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس ماہ مقدس کی ان سعادت والی گھڑیوں میں تبلیغ دین کا اور سچ اور حق بات آگے پہنچانے کا ایک موقع مجھے عطا فرمایا. بہت شکریہ. جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں طلاق پوری ہو جاتی ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو آپ خود کر رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کا مفہوم ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے طلاق ہے. مگر اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، لہذا نکاح کے رشتے میں بندھ جانے کے بعد اگر علیحدگی کی کوئی صورت نہ رکھی جاتی، جیسا کہ بعض الہامی مذاہب کے اندر بھی تھا، یہ بھی انسان کے لیے مشکل تھا. اور اگر اس رشتے کا تقدس اور اہمیت ذہنوں میں راسخ نہ کروائی جاتی اور طلاق کو بالکل آسان بنا دیا جاتا تو وہ بھی ایک دوسری طرف افراد تھا. تو افراد اور تفرید کے مابین اعتدال کی راہ ہے، اور وہ اعتدال کی راہ اسلام کی ہے کہ جہاں کہیں ضروری ہو جائے وہاں طلاق دی جا سکتی ہے. اور ضروری کب ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے شرعی حقوق کے قابل نہ رہیں اور وہ سمجھیں کہ اگر مزید ہم اس رشتے کے اندر قائم رہے، موجود رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہوئے ہیں اس رشتے کی وجہ سے، ہم ان حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی نہیں کر پا رہے، جس کے نتیجے میں ہم گناہگار ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. تو ایسے میں انہیں اس رشتے سے الگ ہونے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے. بالکل. لیکن عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بہت ساری زیادتی، افراط و تفریط اور اونچ نیچ دیکھنے کو ملتی ہے معاشرے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ہم علامہ صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے بھی ہمارا یہی سوال، کون سی ایسی صورتیں ہیں یا کون سی ایسا وقت آ جاتا ہے ایک رشتے میں کہ جب پھر یہی ایک راستہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر اور کوئی راستہ نہیں رہتا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر طلاق اسلام نے رکھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت انسان شادی کرتا ہے تو بیوی جو ہے شوہر کے سکون کا سبب ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ سکون کی بجائے بے سکونی ہو جائے، مسلسل لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو،
غلط فہمیاں اتنی پیدا ہو گئیں کہ بالکل اب بزرگان یہ تشخیص دیتے ہیں کہ اب یہ شادی نہیں چل سکتی، تو اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ طلاق کی صورت میں اسے ختم کر دیں، اور اس وقت جائز بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک زندگی آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہیں یہ کہ پوری فیملی کو برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس وقت اجازت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ ممالک جن میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، اب وہاں بھی جو ججز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کیس جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، اگر نہیں جوڑ سکتے کس طریقے بھی تو پھر طلاق کو رسمی طور پر اعلان کر دو، فیصلہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہی سے میں یہ سوال بھی اگلا لے کر چلوں کہ جو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کے طریقہ کار پر تو ظاہر ہے مختلف ائمہ جو ہیں ان میں ذرا اختلاف ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ طریقے پر ہم آ جائیں کہ جی طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا۔ صیغہ طلاق عربی میں ہونا چاہیے، یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے، صیغہ طلاق عربی میں ہونا چاہیے، اور اگر خود آدمی عربی نہیں جانتا تو کوئی عالم دین کسی کو وکیل کر لے، وہ جاری کر دے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس لیے کہ طلاق بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا، تو اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہیں کہ عربی جو ہے وہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، نہ وہ طلاق دینے والا جانتا ہے، نہ کوئی وکیل ایسا ملتا ہے، تو اس وقت پھر اپنی زبان میں یا کس زبان میں وہ طلاق کا صیغہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اور عربی کا صیغہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی صورتیں بنتی ہیں کہ ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، مثلا اگر کوئی مذاق میں بھی کوئی طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق دے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں جیسے ڈراموں میں میاں بیوی ہیں حقیقی، لیکن ڈرامے میں وہ میاں بیوی یا فلم میں میاں بیوی بن کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ جیسے سٹوریاں چلتی ہیں اس میں وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہاں پاکستان میں ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے کہ ان کی طلاق واقع ہو گئی اور 3 دفعہ طلاق دے دی اور طلاق بھی بائن ہو گئی، اب بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ فقہ جعفری میں مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور ڈرامے میں ایکٹنگ کر، جب تک نیت طلاق نہ ہو اور وہ طلاق کا جو پروسیس ہے کہ باقاعدہ ایک صیغہ پڑا جائے اور 2 گواہ موجود ہو، اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے معاملہ چھیڑ دیا۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے اسی پر ذرا علامہ صاحب سے بات کر لوں۔ آج کل کلپ بڑا وائرل ہے جس کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ڈرامے میں نکاح کیا تو وہ نکاح ہو ہی جائے گا، تو یہ جب نیت ہی نہیں ہوتی تو کیسے نکاح ہو جائے گا؟ علامہ صاحب یہ مجھے بتائیں ذرا۔ الاعمال جتنے عمل ہیں، نہیں اگر نکاح کرنا ہے وہ بھی نیت کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی ایسے کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پہ اور ایسے رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، لیکن نیت نہیں ہے، اسے نماز نہیں کہہ سکتے۔ وہ کوئی بھی عمل ہے اسلام میں، کوئی بھی عبادت ہے، ہاں یہ ہے کہ نیت بھی زبان سے کہنی لازمی نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل میں بھی کر لی جائے تو وہ نیت ہی ہوتی ہے، لیکن نیت تو ہو نا۔ اب اگر ایک انسان ڈرامے میں وہ طلاق دے رہا ہے، اب وہ بیچارہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کے جو ڈائلاگ ہیں وہ اور وہ جناب علماء کہیں گے یہ طلاق، میرے خیال میں سنجیدہ علماء جو ہیں وہ اس طرح نہیں کہیں گے، لیکن بعض ملک میں تو بھونچال آ جاتا ہے۔ اچھا چلیں، طلاق کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ چلو طلاق ہو گئی نا، اگر نکاح کرنے سے ایکٹر تو بڑا خوش ہوگا بھائی، اس میں تو کہے گا کہ جی میں تو بھائی نکاح ہو گیا۔ میں ارشاد صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، پہلے اس والے مسئلے کو ڈیل کر لیتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے۔ کلپ آج کل جو ہے نہیں، پہلے ذرا یہ کلپ والا کر لینا، یہ میرے خیال میں زیادہ مزیدار ہے تھوڑا سا، کہ یہ اگر ڈرامے میں نکاح یا طلاق دی جائے اور وہ واقعی شادی شدہ لوگ ہوں تو کیا طلاق ہو جائے گی، یا اگر نہ ہو شادی شدہ تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں معاشرتی مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ فلم اور ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو فقہ جعفری اور اہل سنت کے جو 4 فقہی مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 اہل سنت کے فقہی مذاہب ہیں، یقیناً ان کے مابین بہت ساری جزئیات میں، تفصیلات میں اختلاف موجود ہے، مگر فقہ حنفی کی میں اگر بات کروں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیٹیگوریکلی یہ بات موجود ہے کہ طلاق میں اگر ہوگا لفظ صریح، کلیئر ورڈز، جو کہ عربک کے اندر ہے طلاق، انگلش کے اندر ہے ڈائیورس، اور اردو میں بھی ہم لفظ طلاق استعمال کرتے ہیں، تو جب صریح لفظ ہوگا تو پھر نیت نہیں پوچھی جائے گی اور نیت کے اوپر اس کا اعتبار اور انحصار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لفظ ہوگا کنائے والا،
तो फिर उसके अंदर नीयत को देखा जाएगा। मसलन एक मर्द अपनी बीवी से कहता है जाओ तुम मेरी तरफ से आजाद हो, या वो कहता है कि जाओ तुम, जो तुम्हें पसंद है जाओ उससे शादी कर लो, और किनाये का लफ्ज बोलता है, डायरेक्टली तलाक की बात नहीं करता मगर इशारे वाला लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इन लफ्जों की तादाद बहुत ज्यादा है। कुतुब में 100 से भी ज्यादा अल्फाज ऐसे जिक्र किए गए हैं। तो वहां पर हम जरूर ये बात देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर बोलने वाले की नीयत और इरादा तलाक का था तो तलाक होगी, और अगर तलाक का इरादा नहीं था तो तलाक नहीं होगी। लेकिन सही लफ्ज जब बोला जाएगा, जैसे डाइवोर्स इंग्लिश में और अरबी और उर्दू के अंदर तलाक, ये लफ्ज जब बोला जाएगा तो फिर उससे उसकी नीयत नहीं पूछी जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे वो लफ्ज ही नीयत का जो है वो बता रहा है ना, उसकी नीयत। मिसाल जरा इसमें मैं दे लूं तो बात क्लियर हो जाएगी। एक आदमी किसी को गाली देता है, बाद में वो कहे कि नहीं मेरा इरादा ये नहीं था, तो उससे कहा जाएगा भी आपका लफ्ज इतना क्लियर कट है कि इसके बाद आपकी नीयत जानने की हाजत नहीं रही। हाँ, अगर ऐसा ज़ुमानी लफ्ज बोला गया है जिसके अंदर एक से ज्यादा मीनिंग का एहतिमाल मौजूद हो, वहां जरूर नीयत को देखा जाता है और फैसला नीयत पर होता है। अब ड्रामे पे आ जाए। हाँ, और इसमें वो ड्रामे वाली बात भी करते हैं, फिर मैं मजीद इसके अंदर एक दो सवाल मेरे ज़हन में है। वर्ड अगर तलाक बोल दिया गया है और वो मैरिड कपल है ऑलरेडी, तो क्या उनकी तलाक हो गई? जी बिल्कुल हो गई। तो ये नीयत का इसमें वो इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस जो है वो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। देखें, इन्नमल आमालु बिन्नियात वो हदीस मौजूद है, लेकिन नीयत का कहाँ एतबार होगा और कहाँ नहीं होगा जब लफ्ज सरीही मौजूद है। हम सबको पता है ड्रामा हो रहा है, सबको पता है एक्टिंग हो रही है, तो फिर वो बात ही खत्म हो गई ना। सबको पता है कि एक्टिंग हो रही है, मियां बीवी खड़े हैं तो वो तो दुनिया को भी पता है और एक दूसरे को भी वो जानते हैं, उनको पता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग के ही दौरान मैं ये लफ्ज बोल रहा हूँ, और उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा और हम वापस घर चले जाएंगे इकट्ठे। देखें, ये अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को ही फोकस करना चाहते हैं कि ड्रामों के अंदर जो लफ्ज बोले जाते हैं तलाक के या निकाह के, इसी हवाले से तो फिर हम मौजू को इसी तरफ फेर लेते हैं। और अगर आप जनरली मुआशरती मसाइल को लेना चाह रहे हैं, ये तो एक बात आ गई क्योंकि वो क्लिप चल रहा है आजकल, तो हमने कहा कि क्लियर कर दिया कि अगर लफ्ज बोल दिया तो उधर नियत की हाजत तमाम हो गई। एक बात आपने रेगुलर जिंदगी में क्लियर कर दी है। अब चूंकि वो दूसरा मसला भी चल रहा है तो उसके हवाले से भी हमने सोचा कि आपसे पूछ लें। उसमें भी यही बात है कि अगर ड्रामे के अंदर दो लोग हैं, मियां बीवी हैं, वो एक्चुअल लाइफ के अंदर, और वो आपस में बोल रहे हैं, मर्द कह देता है कि मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तो अगर क्लियर कट लफ्ज बोला है तो फिर उसकी नीयत का एतबार नहीं किया जाएगा। रीजन, अब हमें उस रीजन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हमारा जहन इसमें जा रहा है कि ये तो ड्रामा है, ये तो फेक है। बात यह है कि ये जो रिश्ता है मियां बीवी के माबैन, इसका इतना तकद्दुस है, इसकी इतनी रिस्पेक्ट है, इसका इतना एहतराम है कि अल्लाह और उसके रसूल ने इतनी बात भी इसके लिए गवारा नहीं की है कि कोई आदमी मजाक के अंदर या किसी हीले बहाने में या ड्रामे में इस रिश्ते की नाकदरी करे। इतनी नाकदरी और डिसरिगार्ड करना भी इस रिश्ते को शरीयत ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब मेरे ज़हन में जो सवाल है वो ये है कि आप जिन 4 आइम्मा के अभी आपने नाम गिनवाए, उन्होंने तो इस हवाले से कोई ऐसा फतवा नहीं दिया होगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो ड्रामे और फिल्म की बात नहीं की होगी। तो ये जो रूल, जो इंटरप्रिटेशन निकाली गई है कि जनाब ये ड्रामे में भी हो तो ऐसा हो जाएगा, ये किसकी तरफ से आई और कैसे सबने इसको मान लिया, और क्या ये तमाम लोग और तमाम मकातिब फिक्र इसको मान रहे हैं? इसका ओरिजिन क्या था? देखें, जो आपका इस्तेदलाल है कि चूंकि लफ्ज ड्रामा या फिल्म ये उस दौर के अंदर नहीं थी, तो फिर आइम्मा किराम के जो अकवाल हैं या तसरीहात हैं उसको हम किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए, फिका के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, मसाइल, वो फर्ज करके बयान किए गए हैं। तो लिहाजा जहां पर इरादे का जिक्र है वहां इरादे को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है चारों उलमा ने और चारों फिकी मज़ाहिब ने कि कहां कहां इस इरादे का एतबार होगा और कहां नहीं होगा। और जब हम कहते हैं कि लफ्ज मजाक, तो मजाक और ड्रामा ये एक ही चीज है। नहीं, मजाक और ड्रामा दो अलग अलग चीजें हैं मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा सा आपसे कथा कलामी करूंगा, मजाक और ड्रामा दो अलग अलग चीजें। देखें, आप इस सेंस में बेशक ले रहे हैं कि मजाक करना और चीज है और ड्रामा बन रहा है, फिल्म बन रही है, वो एक और चीज, लेकिन इन दोनों में एक कॉमनैलिटी है। वो कॉमन चीज इन दोनों में ये है कि उसके पीछे इरादा और नियत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त।
ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो जब वो एक चीज कॉमन है तो उस चीज एक का हुक्म दूसरे के ऊपर अप्लाई होगा। इसको कहते हैं इल्लत। अच्छा, इसको इल्लत तो कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जहन इस्तेमाल करने की बात ही नहीं हो रही। सिचुएशन मतलब इस्लाम इतना जो है वो बगैर जहन इस्तेमाल किए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम शायद, लेकिन चले ज़ाहिर है ये जी देखें, मेरी गुजारिश है हम आम जिंदगी में आ जाते हैं। बहुत सारी जुजियात हैं, इसकी डिटेल्स हैं, मुआशरती एतबार से इसके पहलू हैं, आप उसको लीजिए बजाय इसके कि हम एक ही मसले के अंदर उलझ जाएं। अब फिका के एतबार से तो फिर आर्गुमेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, वो एक लंबा आर्गुमेंट हो जाएगा। सही है। अच्छा, निकाह हो जाएगा अगर एक्टिंग करते हुए निकाह किया है तो? अगर एक्टिंग करते हुए निकाह किया है तो वो हो जाएगा जी। अगर इजाबो कबूल किया है तो निकाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर क्या कर रहे हैं आप सर? क्या आपने तो बड़ा रास्ता खोल दिया। जितना इस रिश्ते की तकद्दुस का एहतराम का ख्याल रखने की बात हो रही है, उतना ही हमने वो मामला आसान कर दिया कि ना नियत होगी तो निकाह भी हो गया और नियत नहीं होगी तो तलाक भी हो गई। इतनी बड़ी आसान करके रास्ता खोल दिया कि जाओ भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तो तुम मेरी बीवी नहीं रही तो चलो जाओ तुम कहीं और जाओ और मैं कहीं और जाऊंगा। तो ये तो बड़ा आसान बना दिया सर आप लोगों ने इसको। मेरी बात सुने, अगर आपने सिर्फ ड्रामे और फिल्म को ही जस्टिफाई करना है यहाँ पर, तो शरई मसाइल को हमने उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। बात यह है कि ये जो ड्रामे हैं या फिल्में हैं, इनकी इस्लामाइजेशन जरूरी नहीं है क्या? इसके अंदर मदर पिदर क्या इनको बेलगाम छोड़ दिया जाएगा? आपका क्या ख्याल है कि क्या शरीयत ने इसके लिए कोई लॉजिक मुकर्रर नहीं की होगी? शरीयत ने तो की होगी, लेकिन हमारे जो उलमा कराम है उन्होंने नहीं की। शायद हो सकता है वो करेंगे तो वही बात करेंगे ना उनसे। हम कैसे जाके फिल्म वालों को कहें कि भाई आप लोग फिल्म ऐसी बनाए वैसी बनाए? ये तो जहाँ पे उलमा कराम का रोल आएगा वो रियासत होगी तो वो इन तमाम चीजों को इंश्योर करने की पाबंद है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि ये इस वक्त मतलब हमारा और आपका एक इल्मी डिस्कशन या एक इख्तिलाफ है कि इस तरह से निकाह मेरे हिसाब से या हमारे लॉजिकल हिसाब से, मेरा ख्याल ये है कि आप इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। चाहिए आप सिर्फ क्वेश्चन पूछें, उलमा की राय ले लें, हाँ वही राय ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस पर अपना एक ज़ाहिर है जब जवाब आता है तो इंसान सोचता है कि ये देखें जब डिबेट होता है ना, अगर आप इसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं तो फिर उसका टाइम होना चाहिए, फिर उस पे बंदा आर्गुमेंट करता है, फिर उसका डिस्कशन है, उसका आर्गुमेंट है, उसकी लॉजिक है, हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप गैर जरूरी चीज के अंदर ज्यादा उलझ गए हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो एक्चुअल सोसाइटी के अंदर कभी कभी जो ऐसी गैर जरूरी चीजें हैं वो असल में चूंकि लोग उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम उस पर बात हमने कर ली, वरना ज़ाहिर मुद्दा अलग था, लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे। मीडिया की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, मीडिया किस चीज को लेता नहीं लेता उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, मगर अगर आप सोसाइटी को देखें, सोसाइटी के हवाले से निकाह और तलाक के बाब में, इस देवाजी हुकूक के बाब में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इफरात व तफरीक मौजूद है जिसकी इस्लाह करने की जरूरत है। और ये भी उसी इफरात व तफरीक की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है। बुनियादी तौर पर हम उस चीज़ पर आ जाएं, जैसे अल्लामा आरिफ आयदी साहब ने कहा कि फ़िक़ह जाफरिया में गवाहान की ज़रूरत होती, फ़िक़ह हनफी में गवाहान की ज़रूरत होती है या बाकी जो हमारे अहले सुन्नत में, बल्कि मैं यूँ कहूँ चारों अइम्मा का अगर आप बता सकें कि गवाहान की ज़रूरत होती है? जी, अहले सुन्नत के चारों आइम्मा के यहाँ निकाह में गवाहान की जरूरत होती है, तलाक में नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद ने फरमाया है बेयादही उक़दतुन निकाह, निकाह मुनक्किद होने के बाद उसकी जो रस्सी है वो मर्द के हाथ में पकड़ाई है, लिहाजा वो जब उसे छोड़ना चाहता है या छोड़ देता है तो वो छूट जाती है। सही है। इस दलील के तहत उलमाए अहले सुन्नत ने ये मसला अखज़ किया है कि मर्द तलाक देना चाहे तो गवाहों की जरूरत नहीं है, वो तलाक हो जाती है। और अगर वो मर्द 4 महीने बाद इनकारी हो जाए कि मैंने तो तलाक दी नहीं थी और मैं तो बस मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, औरत झूठ बोल रही है, तो फिर क्या होगा? फिर कौन बताएगा कि कौन सच कह रहा है? उस सूरत हाल में यह है कि अगर मर्द तलाक का इनकार करता है और औरत तलाक का इकरार करती है तो इस सूरत हाल में ये है इसका फैसला कि औरत से कहा जाएगा कि अगर उसके पास कोई एविडेंस है या उसके पास कोई गवाह है तो पेश करे, और अगर गवाह नहीं है तो मर्द से कुरान मजीद के ऊपर हलफ लिया जाएगा, वो हलफ उठा के कहेगा कि मैंने तलाक दी या मैंने तलाक नहीं दी, तो फिर जो कोर्ट होगी वो फैसला उसके हलफ के ऊपर करेगी। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ी सी मजीद डिटेल डिबेट हो सकती है क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया था कि उसके अंदर गवाह की जरूरत ही नहीं है, तो गवाह की जरूरत अगर होती तो फिर वो कहां से लेकर आएगी औरत बेचारी गवाह? तो गवाह की जरूरत, इसका मतलब है अगर डाल दी जाए तो ये मसला अराइज ही नहीं होगा।
دیکھیں گواہ اگر نہیں ہوں گے تو دوسرا آپشن بھی تو شریعت کا موجود ہے، یا تو فقہ نے دروازہ بند کر دیا ہو. کمپلیکیٹڈ ہے نا یہ. فقہ نے دروازہ تو رکھا ہے دوسرا کہ پھر مرد سے حلف لیا جائے گا. اگر وہ جھوٹا حلف لے لے تو سپوز ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد اگر جھوٹ بول رہا ہو تو وہ جھوٹا حلف لے لے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، اور عورت کی اپنے زندگی دین خراب اور ہو جائے ایمان گی کو اس چکر خراب میں. کر رہا ہے. عورت کی زندگی خراب ہو جائے گی پھر. عورت کو دیکھیں گناہ اور ثواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آنا ہے نا، نہ میری طرف سے آنا ہے نہ آپ کی طرف سے آنا ہے. درست. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر ایک عورت مجبور ہو گئی کہ اس کے پاس اب گواہ موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس مرد نے اسے طلاق دی تھی، اور مرد جھوٹا حلف بھی اٹھا رہا ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ اب عورت کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے فار ایور، پوری نہیں زندگی. لیکن عورت زندگی کے تو اوپر برباد کوئی ہو گئی نا گناہ اس کی. نہیں ہے، وہ وہ سارا اس شخص کے گناہ ساتھ، جو ہے ایک جھوٹے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی، جس نے وہ طلاق کیسے دی زندگی اس کو. گزارے گی؟ اس عورت کے ساتھ تو ظلم ہو گیا یہ. تو وہ اس کی وجہ، اس کی پھر ایک اور صورت ہے کہ عورت جب یہ ساری صورتحال دیکھ لے تو عورت اس سے خلا کا مطالبہ کر لے، عورت اس سے فسخ نکاح کا مطالبہ کر لے. عورت کے پاس اور آپشن موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اس راستے سے جا کے اپنے رشتے کو ختم کر سکتی ہے. لیکن گواہان کی ہمارے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں گواہان کی ضرورت ہے. ویسے سسٹمیٹک یہ ایشو ہے. اس میں میں نے تو آپ کو، میں مجتہد تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے گواہ اس وقت جو ہے نا بنا دوں یا معاف کر دوں. میں نے تو وہی آپ کو بتانا ہے مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. فقہ جعفریہ میں طلاق عربی میں ہونی چاہیے، یہ آپ نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر طلاق عربی میں ہوتی ہے تو کیا نکاح بھی عربی میں ہوتا ہے؟ نکاح بھی عربی میں سیگے پڑے جاتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کوئی بھی ہے لین دین ہے آپ کا، بیع و شراء ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ عربی کے سیگے پڑھیں. صحیح. اگر آپ کو نہیں آتے تو پڑھ سکتے ہیں. باقی بہت سے مسائل ہیں ان میں عربی کے سیگے پڑھے جاتے ہیں، اور عربی کے سیگے پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھاتا ہے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کے علماء بھی بسا اوقات پڑھتے ہیں اور عربی کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن چونکہ معاشرے میں عربی والے مشکل ملتے ہیں اور کون علماء کو ڈھونڈے کس کو، تو وہ اس میں مشکل پیش آتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا دو گواہوں کا ہونا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے ہر جگہ اب مثلا غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا علماء کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں طلاق ہوتی غصے میں. میں کہتا ہوں غصے میں نہیں ہوتی طلاق. آج جس وقت غصہ عروج پہ ہوتا ہے تو وہ انسان ایک نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ شاید ہوش ہی نہ اور وہ طلاق جاری کر دے. وہ طلاق ہوتی ہے جب دو فیملیز، دو جوان آپس میں ان کی نہیں بن رہی، اس وقت تمام فیملی سوچ سمجھ کر وہ طلاق کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ طلاق ہوتی ہے. لذا غصے میں طلاق ہمارے ہاں نہیں ہوتی. البتہ فقہ حنفی کا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا یہ فقہ جعفریہ میں کیا ایجاب قبول بھی عربی میں ہوتا ہے؟ جی عربی میں ہوتا ہے. انکاح تو کہتے ہیں، انکاح تو موکلتی، موکلی علی المہر المعلوم، اور قبل تو نکاح علی موکلی علی المہر المعلوم. یہ عربی میں نکاح قبول بھی اور ایجاب بھی جو ہے قبول اس میں ہوتا ہے. البتہ طلاق چونکہ ایقاعات سے ہے وہ یک جانبہ صیغہ ہوتا ہے. وہی مثلا کہتے ہیں کہ زوجتی طالق، یا نام لیا جاتا ہے زوجتی کے بعد اس کا نام لیا جاتا ہے اور وہ طالق کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہاں توجہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری زوجہ طلاق ہو گئی. اب اگر کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ مہدی صاحب کی زوجہ طلاق ہو گئی، اسلام بڑا سنجیدہ دین ہے، وہاں نیت معتبر ہوتی ہے. اگر کسی کو سمجھانے کے لیے، کوئی تدریس کرنے کے لیے اگر یہ جملے کہے جا رہے ہیں تو اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی. بالکل صحیح، بہت لاجیکل بات ہے. اچھا آخری چیز کی طرف آئیں گے کہ طلاق ایک دفعہ میں ہو جاتی ہے کہ اگر 3 مرتبہ کہہ دیا جائے اور ایک ہی وقت پہ یا انسٹنس پہ کہہ دیا جائے، یا الگ الگ، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ میں چاہوں گا مفتی صاحب، ارشاد صاحب آپ کی طرف ہم سوال لے کر جائیں. مفتی صاحب طلاق جو ہے وہ ایک دفعہ میں تینوں طلاقیں دی جا سکتی ہیں یا اس میں وقفہ ہونا چاہیے؟ فقہ حنفی اور بلکہ باقی جو ہمارے ائمہ ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا کیا طریقہ کار ہے؟ آئی تھنک ان کا جو کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ہم کہ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک مرتبہ میں 3 طلاقیں یا الگ الگ وقت میں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر رہا ہوں. ہمارے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب تھے.
اس میں ہم نے یہ سفارش حکومت کو بھیجی، اور متفقہ سفارش آئی ہے جس میں تمام فقہوں کے لوگ تھے، ہم بھی تھے، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، دیوبندی حضرات تھے۔ اس میں یہ بھیجا ہے کہ ایک نشست میں 3 طلاق دینا اس کو جرم شمار کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ فقہ حنفی میں 3 دفعہ ایک ہی نشست میں دیں تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفری میں، اور میرے خیال میں اہل حدیث کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک نشست میں 10 مرتبہ کہیں طلاق طلاق طلاق، وہ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی دفعہ شمار ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے طلاق رجعی ہے، پھر دوسری دفعہ ہوگی، پھر تیسری دفعہ ہوگی، وہاں جا کر طلاق بائن ہوتی ہے۔ ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ طالق کہہ دیں وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ علامہ عارف وحیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے منقطع ہو گیا ہے۔ ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور اگر وہ ہوتے تو یہ سوال ہم ان کی طرف بھی لے جاتے، لیکن چونکہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو ہم یہ سیگمنٹ جو ہے اس کا ختم کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ویلکم بیک جی، برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 23 مارچ کو پاکستان میں بہت سارے مختلف لوگوں کو تمغوں سے، ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے ہیرو ہیں، اور اپنے اپنے ڈومینز میں، اپنی اپنی فیلڈز میں انہوں نے بڑا زبردست اور بہت بڑے بڑے کام کیے۔ ایک شخص ایسا ہے جو کہ ویسے تو ظاہر ہے ہیرو ہے، کیونکہ بڈگرام میں جو چیئر لفٹ کا آپریشن ہوا تھا، ریسکیو آپریشن تھا جس میں لوگوں کی جانیں بچائی تھیں، اس میں اس شخص نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن آج یہ شخص کچھ شکوہ لے کر آیا ہے، اور یہ شکوہ کیا ہے یہ ہم علی سواتی صاحب سے خود جانیں گے کہ وہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم، بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور ظاہر ہے آپ نے جو کام کیا تھا اس وقت، سارا دن سے لے کر رات تک، وہ بڈگرام آپریشن بھی ہم دیکھتے رہے، اور وہ چیئر لفٹ کا واقعہ بھی ہم سب اپنی اسکرینوں پر دیکھتے رہے، اور آپ کی بہادری اور شجاعت کا تو خیر پورا ملک، دنیا معترف ہو گئی تھی۔ اب آپ ایک شکوہ کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ شکوہ اس کو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے بھی، کیونکہ ابھی دیکھیں ایوارڈز جس کو دیے جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس کو بھی دے دیں، لیکن جو کام ہم نے کیے کیا وہ اس قابل نہیں تھا؟ اگر تو اس قابل تھا تو پھر ہمیں پرائیورٹی پہ کیوں نہیں رکھا؟ پرائیورٹی پہ نہیں رکھا تو کوئی وجہ بتا دیں۔ ہم نے اس کے لیے کیا بھی نہیں تھا، میں نے اس تمغے کے لیے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا جس وقت آپریشن کے لیے گیا کہ ہیرو بن جاؤں گا، اللہ نے بنا دیا مجھے، سے تمغے سے کہیں زیادہ اللہ نے عزت دے دی ہے۔ تمغے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ٹرینڈ کیا سیٹ ہو رہا ہے آج یوتھ کے لیے، جو ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، کل کو کیا یوتھ جس طرح کی ہم نے ایفرٹس کی تھی کوئی کرے گا تو کیوں کرے گا؟ کیونکہ انسان ہے، انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں بغیر کسی اس کے کام کروں گا یا یہ کروں گا، وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن ایک بندہ نہ کرتا اچھا لگتا ہے، اور ایک کچھ نہ کچھ اس کو فیور دیتا ہے۔ ہمیں ان کی طرف سے صرف رسپیکٹ چاہیے تھی، اور کوئی چیز مجھے نہیں نیڈ تھی۔ الحمدللہ ہمارا بہترین چل رہا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ہر تمغے سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہم حکومت کو یہ مارجن دیں کہ جی وہ بھول گئے ہوں یا غلطی سے نام اوور لوک ہو جاتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، بھول بھی جاتے ہیں لوگ، بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، لیکن آپ بتائیں۔ دیکھیں ایوارڈ دینا کس کو دیا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جس وقت میں نے صبح 23 مارچ کو یہ دیکھا، ایوارڈز دیکھے، تو مجھے اس وقت یہ خود ہی فیلنگز آئی کہ یہ کیا مطلب، جن کو ایوارڈ دیا گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہوگا، پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میرا یہ کارنامہ نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، لیکن تھا تو کارنامہ، اور یہ ایسا ایک ایونٹ تھا یا مشن تھا جو پوری دنیا پہ ہائی لائٹ ہوئے۔ بالکل صحیح اس کو انٹرنیشنل چینلز مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، لیکن پاکستان کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب اور کس چیز سے انتظار ہے؟ بھائی جو پاکستان میں ایک اچھی چیز آ جاتی ہے اس کو لازمی پیش کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہم کتنے پازیٹیو ہیں۔ یہ ہمارا گلہ ہے، ہم پازیٹیوٹی لے کے چل رہے ہیں، یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کو ہائی لائٹ کریں پوری دنیا پہ۔ پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے، ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو کیش کریں۔ تو جب ان میں یہ بات آئی کہ بھائی ایوارڈ مجھے نہیں ملا یا میرا نام اس ایوارڈ کی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے جب اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے خود لوگوں نے میسیجز کیے، اور فیس بک انسٹا پہ ٹرینڈ چل گیا، اور اس میں یہی ہے کہ جی علی سواتی کو کوئی تمغہ نہیں ملا، تو مطلب فلانے کو مل گیا۔ ان کے گلے اپنی جگہ، یہ میرا نہیں ہے، یہ عوام کا گلہ لے کے میں آیا ہوں، اور مجھے عوام کے لیے کہ یار جو بندہ اپنے حق کے لیے نہیں بولتا وہ کیا آگے جا کے کرے گا۔ میں نے کہا جی میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے کوئی بلائے گا تو میں ضرور اپنے دل کی بات کروں گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، گورنمنٹ کے کسی آفیشل سے، کسی شخص سے رابطہ ہوا آپ کا جس کے سامنے آپ کا یہ میسج آیا ہو؟
نہیں جی، مجھے جو 23 اگست کو جتنے چینلز نے اپروچ کیا تھا، میں نے ان کو ایک میسج ضرور کیا ہے کہ جی مجھے بہت خوشی ہوتی کہ آج بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح کھڑے رہتے جس طرح 23 اگست کو کھڑے تھے. تو یہ میسج میں نے ہر ایک کو ڈراپ کیا، ہر چینل کو ڈراپ کیا، لیکن مجھے تھمز اپ کا صرف آگے ایک میسج آیا، باقی کوئی خاص نہیں. اچھا چلیں یوں کہیے کہ حکومت نے تمغہ نہیں دیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی دوبارہ ایسی کوئی سچویشن ہو تو اب آپ اس جذبے کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے جو آپ نے پہلے کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے وہ میں نے مرتے تک کرنا ہے. اس وجہ سے، اس بات پہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ جو یوتھ مجھے دیکھ کے، جو مجھے بھی کچھ لوگ مینٹور مانتے ہیں، کچھ مجھے بھی فالوورز ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے لیے آیا ہوں. انہوں نے مجھے پش کیا کہ بھئی آپ کو جانا چاہیے، اور اس لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کل کو سپورٹ کریں گے. میں ایک یوتھ، میری جو ہماری ہیونز وے کی جو ٹیم ہے، ہم ایڈونچر کا کام کر رہے ہیں، 200 سے زائد لوگ ہماری کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ساری یوتھ ہے. تو وہ یوتھ آج مجھے دیکھ کے یہ مطلب اس طرح کے سٹیپس لے گی، تو اگر آج ان کو میں اس طرح سے آگے رسپانس نہ کروں تو کل کو وہ کیا کریں گے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ اتنا ایک ہیروئک مومنٹ تھا آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، تو خیر ایک سٹریس اور ٹینشن تھی پوری دنیا کے لیے، لیکن ریوائنڈ کرتے ہیں ذرا، اس دن کی طرف واپس جاتے ہیں. آپ کو وہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر بچاتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا؟ اس وقت تک نہیں تھا. جس وقت میں تار کے اوپر، وائر کے اوپر ٹریول کرنا شروع ہوا، کوئی 50-60 فیٹ میں آگے گیا، اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں بھائی یہ بہت مشکل ہے، بہت غلط ہو گیا، کیونکہ تار بیچ میں سے اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر سے پلی کو اٹھا کے آگے رکھنا پڑ رہا تھا، بیچ میں سے وہ بالکل ڈیمیج تھی. تو ان چیزوں کو دیکھ کے کلمہ دل سے نکلا ہے، جو میں نے ساری زندگی شاید اتنے دل سے نہ پڑھا ہو، لیکن وہاں پہ میں نے بڑے دل سے پڑھا تھا. مجھے فیل ہو گیا تھا کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے اس تار کے اوپر. اور ظاہر ہے وہ سچویشن ہے کہ آپ ایک تار پہ اس طرح لٹکے ہوئے ہیں، وہ تار کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس آپ سے وہ کام کروانا تھا، اور یقین مانیے کہ ہر تمغے سے، ہر ایوارڈ سے بڑھ کر وہ دعائیں ہیں جو ان لوگوں کی جن کو آپ نے بچایا ہے. وہ ہے نا کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا ہے، اور ہم سب آپ کو اس بات پر سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ اس چیز کو اعلیٰ ترین سطح پر ریکگنائز کرے. بہت شکریہ علی سواتی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ملاقات کریں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے، اور گردوں کی بیماری کے حوالے سے پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ SIUT یہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر ظفر حسین صاحب، جو کہ یورولوجی کے پروفیسر ہیں SIUT میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا آپ یہ بتا سکیں کہ پاکستان میں جو گردوں کی بیماریاں ہیں وہ کتنی پریویلنٹ ہیں، اور کون کون سی عام بیماریاں ہیں جو کہ عوام میں اس وقت موجود ہیں؟ دیکھیں، گردوں کی بیماری جو ہے، جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی، آج سے اگر آپ پہلے دیکھیں، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، تو اس وقت اگر آپ گردوں کی بیماری کا ریشو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نہیں ملے گا. لیکن جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس بڑھی اس کی، لوگ یہ ہوتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، گردے فیل ہو گئے، کڈنیز فیل ہیں، معلوم ہوا GP کے پاس گئے، میڈیسن لیتے لیتے بیچارے ختم ہو گئے کہ اللہ کی مرضی. لیکن جیسے جیسے اویئرنیس آئی اور ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز جو ہیں وہ بڑھی، تو اسی حساب سے لوگوں کی اویئرنیس بھی بڑھی، اور لوگ جو آتے تھے ان کی ڈائگنوسس ہونا شروع ہوئی. تو اس سے دیکھ کے آپ دیکھیں تو گردوں کی بیماری اکثر اچھی خاصی کامن ہے. صحیح. اب جو اس ریجن میں عام طور پر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں گردوں کے حوالے سے، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں، گردوں کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں، ایک تو گردوں میں پتھری ہونا، صحیح، دوسرا ہے انفیکشن ہونا، تیسرا ہے آٹو امیون ڈیزیز، جس میں کہ وہ کوئی چیز پتہ نہیں لگتی لیکن گردے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن مور کامن جو چیزیں ہیں جو گردوں کو خراب کرتی ہیں وہ ہیں ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر، جن کو یہ کہا جائے کہ اگر کسی آدمی کو شوگر ہے بہت عرصے سے اور بلڈ پریشر بہت عرصے سے ہیں، تو یہ ایک کامن کازز ہیں
जो गुर्दों को खराब करते हैं। सही। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जो आम तौर पर बड़े हम अक्सर सुनते हैं और देखने में भी आता है लोगों को, लेकिन उसको या तो लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते या लोग कहते हैं बस खुद ही ठीक हो जाएगा, उसके लिए कम ही लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या अनलेस वो चीज़ बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए, क्या उनको भी हम इन सीरियस बीमारियों में शुमार करेंगे या वो उनको आप साइड पे रखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल वो भी एक सीरियस होता है कि जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, खास तौर पे ये ख्वातीन जो होती हैं उनको ज़्यादा होता है। और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किया जाए और बहुत अरसे तक चलता रहे तो वो भी गुर्दे खराब होने की एक कॉज है, एक वजह है जो कि गुर्दों को खराब करता है। तो बिल्कुल ठीक। अब SIUT पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा है, डॉक्टर दीप रिजवी साहब ने आगाज़ किया इसका और बड़ा काम कर रहे हैं। वो SIUT जो है वो किस किस डोमेन में मरीजों की खिदमत कर रहा है? देखें, SIUT जो शुरू हुआ था ये हुआ था यूरोलॉजी से जी। और यूरोलॉजी जो है ये सर्जिकल जो इंटरवेंशन होती थी किडनी डिजीज में, उसके लिए पथरी निकालना, कैंसर निकालना या और जो इस तरह की सर्जरीज होती थी उसके साथ। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डायलिसिस शुरू की, फिर उसके बाद नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। अब तकरीबन आप अगर देखें तो हर वो डिपार्टमेंट हमारे पास है जो एक बड़े अस्पताल में होना चाहिए। उसमें GI सर्जरी भी है, नेफ्रोलॉजी, पैथोलॉजी के सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप देखें स्वाय गायनी के कैंसर के पूरा वो हो रहा है हमारे यहाँ इलाज होता है। तो एक गायनी के अलावा हर डिपार्टमेंट, तकरीबन आई डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, तो गायनी को छोड़ के हर एक जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब SIUT में अब है। और हम ये कह सकते हैं कि कितने मरीज ऐसे हैं जो सालाना आपके इदारे से मुस्तफीद होते हैं, मुफ्त उनका वहाँ पर इलाज होता है? कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकेंगे हमारे साथ? देखें इसमें हमारे यहाँ अगर आप OPDs देखें तो OPDs में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा पेशेंट हर साल आते हैं। पिछले साल का मैं डेटा देता हूँ। फिर आप डायलिसिस का अगर देखें तो 1600-1700 डायलिसिस हमारे यहाँ हर रोज होती है। और पिछले साल हमने तकरीबन 4,65,000 डायलिसिस की, जो दुनिया में मतलब आप अगर देखें पाकिस्तानी दुनिया में जी किसी भी कोई सिंगल सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ इतनी डायलिसिस होती है। हमारे यहाँ डायलिसिस यूनिट जो है 24 घंटे चलते हैं और कभी बंद नहीं होते। मतलब ये होता है कि एक पेशेंट गया, 15 मिनट से 20 मिनट लेते हैं ये लोग मशीन वॉश करने के बाद, उसके बाद दूसरा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ चलता है और हम किसी को मना नहीं करते। सही है। कोई भी पेशेंट आए, किसी वक्त भी आए, उसकी डायलिसिस की अगर जरूरत है तो वो हो जाता है। तो पिछले साल हमने तकरीबन 4,65,000 डायलिसिस में वो की हैं यहाँ पर SIUT में। डॉक्टर साहब, कौन सी स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें पेशेंट डायलिसिस कराने तक पहुंच जाता है, या उसके बाद जो फिर जाहिर है उसके बाद तो ट्रांसप्लांट ही रह जाता है, लेकिन कौन सी स्टेज ऐसी है आपके गुर्दे इतने खराब हो जाते हैं कि आपको फिर डायलिसिस कराना पड़ जाता है? देखें, उसके लिए हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे कोई पथरी है गुर्दे में और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, मालूम हुआ कि पेशेंट जो है उसके क्रिएटिनिन बढ़ गया, रीनल फेलियर में है, तो वो तो ये है कि सर्जिकली इम्प्रूव हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको, तो वो मतलब ठीक हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे आपने बताया कि क्रॉनिक इन्फेक्शन चला आ रहा है और बहुत अरसे से और उसको ट्रीट नहीं किया तो गुर्दे फेल हो गए। डायबिटीज चली आ रही है बहुत अरसे से, कंट्रोल नहीं है, मालूम हुआ गुर्दे फेल हो गए, एक स्टेज आ गई। ब्लड प्रेशर है जो कॉमन है, देखा जाए तो किडनीज और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये जो है ये हमारे यहाँ काफी कॉमन है, तो उसमें गुर्दे फेल हो जाते हैं। अच्छा, गुर्दे फेल जब होते हैं तो हम लोग इसका जो टेस्ट करवाते हैं वो क्रेटिनिन या यूरिया जो भी करवा के देखते हैं। उसमें ये होता है कि हम कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इनका तो अगर 5 क्रेटिनिन है या 4 क्रेटिनिन है तो वो आप उनको देखेंगे वो ठीक रहते हैं, उनको मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन उसकी निस्बत किसी आदमी का 6 क्रेटिनिन भी हो गया तो उसको सिम्टम्स शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को,
تو اس وقت پھر اس کی ڈائلسس جو ہے وہ ضروری ہو. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے آخر میں ضرور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹرانسپلانٹ والی بات ہے جو کی، تو ٹرانسپلانٹ ہم جو ہے وہ کیا کرنے کے قابل ہیں، اور ٹرانسپلانٹ ہمارے یہاں پہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا آرگن ڈونیشن والا جو ایک معاملہ ہے لوگ اس کی طرف کتنے راغب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں آرگن ڈونیشن کا یہ ہے کہ ہم لوگ تو لائیو ریلیٹڈ ڈونرز کرتے ہیں. صحیح. لائیو ریلیٹڈ ڈونرز کا مطلب کہ بیٹا ہے ماں نے دے دیا یا فادر نے دے دیا. اسی طرح اگر فادر فیلئر میں ہے تو بیٹے نے دے دیا، بیٹی نے دے دیا. جی. تو ہم لوگ جتنا بھی ٹرانسپلانٹ یہاں کرتے ہیں SIUT میں وہ کرتے ہیں بلڈ ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ، اس کے علاوہ نہیں کرتے یہاں. اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کڈنیز جو ہیں اس کے چلنے کے کافی اچھے چانسز ہوتے ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹرانسپلانٹ کیا، معلوم ہوا کہ 2 مہینے بعد کڈنی جو ہے پھر بیٹھ گئی اور وہ کڈنیز جو ہے اس نے فنکشن کرنا چھوڑ دیا. تو آپ نے یہ ایک تو جس سے آپ نے گردہ لیا ہے اس کو آپ نے ڈپرائیو کر دیا ایک کڈنی سے اور اس کو فائدہ نہیں ہوا جس کو آپ نے کڈنیز لگائی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک تو ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، دوسرا اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کڈنی میچنگ وغیرہ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے 100%. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور فیملی کی کڈنی جو ہے وہ ہمیشہ میچ کر جاتی ہے یا زیادہ تر میچ کر جاتی ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میچ نہیں بھی کرتی؟ نہیں دیکھیں یہ اینٹیجنز اینٹی باڈیز کا چکر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میچ نہیں ہوتی کڈنیز، ریلیشن میں بھی میچ نہیں ہوتی، تو اس کا پھر ہم لوگ ٹرانسپلانٹ، اس میں بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ڈائلسس پہ اگر ہے پیشنٹ تو وہ زیادہ اچھا ہے. اگر کڈنی ان میچ لگا دیں تو اس سے اچھا ہے کہ پیشنٹ ڈائلسس پہ رہے. اگر کڈنی میچ کر رہی ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں. اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ اس سال کوئی تخمینہ اگر آپ بتا سکیں کہ SIUT کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کا علاج کرنے کے لیے کتنا بجٹ درکار ہوگا تاکہ ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں؟ دیکھیں ہم لوگوں کو تو یہ ہے کہ بجٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جتنا بجٹ ملے گا اتنا ہی ایکسپینشن ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر بھی ہیں، سکھر میں بھی ہیں، سکھر میں 2 ہسپتال بن گئے ہیں بڑے، ٹھیک ہے نا. ویسے تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کا سالانہ خرچہ ہے SIUT کا، جو کہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے SIUT کو، اور مخیر حضرات جو ہیں، جو ڈونرز، اچھے ڈونرز ہیں، وہ بھی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں کام ہو رہا ہے. زکوٰۃ لوگ آ کے دیتے ہیں، خود دے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب دیکھا ہے کہ بھئی ایک جگہ کام ہو رہا ہے اور چل رہا ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے. تو پہلے کڈنیز تھا، اب کڈنیز ہمارے یہاں روز 2 ہوتے ہیں تقریباً ٹرانسپلانٹ، اور اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ایکسپینشن ہوں گی خرچے بڑھتے جائیں گے. ویسے بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر ظفر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے SIUT سے، اور واقعی یہ کار خیر کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہماری آبادی کا وہ حصہ جو کہ علاج، اتنا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، ان کے لیے بھی علاج کی سہولیات ملے ان کو، اور اچھی بہترین دنیا کی سہولیات جو ہیں وہ ان کے اپنے شہروں میں ان کو مل جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.